الرجيم بسم الله. Assalamu alaikum, my worthy members. Walaikum salam. Okay, Walaikum assalam. thank you. As we all know that we are Muslims and Muslims start their every work with the holy name of Allah subhanahu wa ta'ala. So who want to do the recitation? It's voluntarily. क्या में से कोई तिलावत करना चाहेगा? चंद वर्सेस पढ़ लें ताकि हम फिर अपना सेशन स्टार्ट कर लें. जी टीचर. Sure. मैं करूं? Sure, Rimsha. आप में से जो भी वॉलंटियरली करना चाह रहे हैं वो कर ले तिलावत, नो इशू. टीचर मैं करती हूँ, मैं तुबा. ओके तुबा. स्टार्ट. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. कुल हुवल्लाहु अहद. Allahus samad. Lam yalid wa lam lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. जज़ाकल्लाह. बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है तुबा आपकी, माशाल्लाह. जी माय डियर फ्रेंड्स, आज एक खास मौजू के लिए हम सबका यहाँ जमा होने का मकसद है. और सबसे पहले तो आई वुड से थैंक्स टू सर असद चुगताई, सर उसामा चुगताई, कि उन्होंने एक वेलफेयर की मतलब काम शुरू किया हुआ है कि जिसके थ्रू वो एक बहुत अच्छा मैसेज जो है हमारी सोसाइटी को कन्वे कर रहे हैं. और पर्पस उसका क्या है? पॉजिटिव थिंकिंग को प्रमोट करना और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के हेल्प आउट करना कि जो अपनी जो अंदर वीकनेसेस हैं, जो उनके अंदर पावर है, जो नहीं कर सकते, उनको ग्रूम करके उनको सामने लाना. और ऐसे ही हमारे प्रोजेक्ट का मकसद है कि गर्ल्स ग्रूमिंग के लिए हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है कि जिसके थ्रू हम मैसेज कन्वे करना चाह रहे होते हैं, लोगों को अवेयरनेस देना चाह रहे होते हैं, और स्पेशली अपनी गर्ल्स को. हमारी गर्ल्स ही हमारी सोसाइटी का आगे सरमाया है. आपको पता है कि एक औरत जो है घर चलाती है, तो जब तक हमारी औरत, हमारी लड़की, हमारी बच्ची ट्रेन नहीं होगी तो वो कैसे अपने घर को चला लेगी. तो उस मकसद के लिए आज हम जमा हैं और इंशाअल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. और ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आजकल हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा इसका इशू जो है बहुत वायरल हो चुका है कि लोग इसका बहुत ज़्यादा शिकार हैं. इंशाअल्लाह आज हम इसकी रेमेडीज देखेंगे, इसके बारे इसकी टाइप्स देखेंगे. ना सिर्फ उसको हम अपने उसमें देखेंगे, सोसाइटी में देखेंगे, बल्कि कुरान और हदीस में इसका क्या सोल्यूशन है उससे देखेंगे. और इंशाअल्लाह एंड में हमारी 2 थेरेपीज हैं, एक क्वेश्चन का सेशन है उसको करेंगे. एंड आई एम होपफुल कि ये सेशन जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगा. जी फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप अपने हाथ में एक डायरी और पेन रख लें कि जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उनको नोट डाउन करते रहें, क्योंकि हो सकता है लास्ट में मैं आपसे किसी भी चीज़ के बारे में आपसे क्वेश्चनिंग कर लूँ तो आपको आप पास सारी इंफॉर्मेशन जो है नोट डाउन हो. ओके जी, आज जो है हमारी जो सेशन का मकसद है कि मायूसी को ख़त्म करके एक ऐसा ट्रैक बताना, एक ऐसा वे बताना कि हर इंसान जो है हंसी खुशी जिंदगी को बसर कर सके. आप जानते हैं कि हमारा टॉपिक है डिप्रेशन, एंजाइटी एंड होपलेसनेस. बेसिकली हम तीनों टर्म्स से फुली अवेयर नहीं हैं. हम इन तीनों को एक ही सेंस में यूज कर रहे होते हैं. डेफिनेशन मीनिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों डिफरेंट हैं, लेकिन इन सब का आपस में बहुत ज्यादा गहरा ताल्लुक है. ये आपस में मिंगल्ड है, ज्वाइंट है. अब हमने इनका डिफरेंस भी देखना है, इनको समझना भी है और देखना है वेदर वी आर इन डिप्रेशन, वेदर वी आर इन एंजाइटी और वेदर वी आर इन होपलेसनेस. ये तीनों जो हैं इनको हमने जज करना है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है और फिर अपनी पर्सनल लाइफ से उसको चेक करना है. जी बेसिकली ये जो चीज है बेचैनी,
اضطراب, غصہ, ذہنی انتشار آج کل کے بنیادی مسائل ہیں. معاشرتی توڑ پھوڑ, مالی وسائل, منافقت اور جو بے راہ روی, جھوٹ, جائز اور ناجائز طریقے سے کامیابی حاصل کرنے کی جو تگودو ہے نا, اور پے در پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جی ہم بہت تھوڑے سا کام کر کے ہم بہت جی کامیابی حاصل کر لیں, اور اس کے بعد پھر ہمیں کیا ہوتا ہے جب ناکامیاں ہوتی ہیں یا کسی بیماری کا شکار ہوتے ہیں, کسی ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے ہم اپنے آپ کو ہر چیز سے دور کر دیتے ہیں, ہم ہر چیز چھوڑ دیتے ہیں. اور آج کل جو مسئلہ جو ہے نا, ہنستے مسکراتے انسان ہمیں بہت کم دکھائی دیتے ہیں, جبکہ وسیلے چہرے زیادہ نظر آتے ہیں. جہاں بھی دیکھیں, جس سے بھی ہم گھر میں بات کریں, چاہے اپنے بہن بھائیوں سے بات کریں, فرینڈس کی کمپنی میں جائیں, کولیگس میں جائیں, ایون ہمارے بڑے جو ہیں, ہمارے پیرنٹس ہیں, ہمارے جو کوئی بھی ہمارا ہے, اگر ہمارے ننیال کی فیملی میں دیکھیں, ددیال کی فیملی میں دیکھیں, کسی بھی پرسن سے کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ کیا ہم نظر آتے ہیں, ہر پرسن بہت زیادہ غصے میں, چڑچڑا بن کے, ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم بات کریں گے نا فوراً ہی ہمیں کیا کریں گے, کاٹ کھانے کو دوڑ رہے ہوتا ہے ہر پرسن, کہ کوئی بات ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ذرا سی بات ہوئی, غصے سے ہم تلملا اٹھتے ہیں, غصے میں آ کر ایسے کام کرتے ہیں کہ جس کا خمیازہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھگتنا پڑتا ہے. اور انہی وجوہات کی بنیاد پر چند معلومات جو ہیں آج آپ کو پرووائڈ کی جائیں گی, کہ جس کے ذریعے آپ نے اپنی سیلف اسسمنٹ کرنی ہے اور اپنے آپ کو اس چیز سے بچانا ہے. کیونکہ ہمارا مقصد جو ہے, ہماری ٹیم کا مقصد جو ہے, پازیٹیوٹی سپریڈ کرنا ہے. ہم نے خود بھی ٹرین ہونا ہے, ہم نے دوسروں کو بھی ٹرین کرنا ہے, اور انشاءاللہ ہم اس پرپس کو فلی طریقے سے اویل بھی کریں گے اور اس کو دوسروں تک اس میسج کو پہنچائیں گے بھی صحیح. آج کل جو بیسیکلی جو ڈپریشن ہے نا, ہر پرسن کیا کہہ رہا ہوتا ہے, آج میرا کام کرنے کو نا دل نہیں کر رہا کیونکہ میں ڈپریس ہوں, باس کی ناراضگی کی وجہ سے میں ڈپریس ہوں, گھر والوں کی بدسلوکی کی وجہ سے ڈپریس ہوں. ایون ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آج میں کام نہیں کر رہا, میں ڈپریس ہوں. یا بعض اوقات جو آج کل ہمارے وائرل ایشو چل رہے ہیں کہ گرلس کو دیکھیں یا بوائز کو دیکھیں, رشتہ نہیں ہوا, شادی نہیں ہوئی, تو وہ اس کی وجہ سے ڈپریشن ہے. یعنی کہ ڈپریشن کا لفظ جو ہے نا ہماری زبان کا حصہ بن چکا ہے, اور یہ اس کا فضول اور بے جا استعمال عام ہے کہ ہر چیز میں ہم ڈپریشن کو لے کے آ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ کوئی یہ ایک بیماری ہے کہ جس کو سمجھنا ضروری ہے. ہم ہر چیز میں اس کو ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے اس چیز کا ڈپریشن ہے, مجھے اس چیز کا ڈپریشن ہے, حالانکہ انتشار, پریشانی, یہ تمام جو چیزیں ہیں نو ڈاؤٹ ہے, لیکن اس کو ہر وقت اپنی لائف سے ریلیٹ کرتے رہنا آپ کو اور زیادہ کیا کرتا ہے, پریشان رکھتا ہے. آپ بجائے اچھی چیز سوچنے کی کہ آپ ہر وقت نیگیٹو تھنکنگ کو اپنے مائنڈ میں لا رہے ہوتے ہیں, اور پھر ان تمام چیزوں کو ہم کس چیز کا نام دے دیتے ہیں, ڈپریشن. اور اگر اس کو ہم صحیح طریقے سے کنٹرول نہ کریں تو خطرناک نفسیاتی بیماری کی شکل اختیار کر لیتے ہیں, جس کی وجہ سے نفسیاتی بیماری کے ساتھ ساتھ انسان کا جسم بیمار ہو جاتا ہے. اور جب انسان کا جسم بیمار ہوگا تو انسان کسی کام کرنے کے قابل ہی نہیں رہے گا. تو یہ چیز ہے ڈپریشن کے بارے میں, یہ اس کا بریف سا اوور ویو ہے. اب ہم تھوڑا سا اس کی ہسٹری میں دیکھتے ہیں کہ ہسٹری میں کیا کیا چیزیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں. یہاں تک آپ کو سب چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں؟ یس میم. اوکے, اینی ون ایلس؟ Yes, ma'am. اوکے, تھینک یو. جی, اب ڈپریشن کا یہ اوور ویو کے بعد ہم چلتے ہیں ہم اس کی ہسٹری کی طرف. اسٹارٹ میں آئی تھنک تھوڑا بورنگ فیل ہو رہا ہوگا کیونکہ اس ہسٹری ہمیں ہمیشہ بری ہی لگتی ہے, تو ہم کوشش کریں گے کہ اس میں تھوڑا بہت ہم فن کریٹ کرتے ہیں. آپ نے کوئی چیز ایڈ کرنی ہے تو ویل اینڈ گڈ, آپ ایڈ کر سکتے ہیں. تو جب ہم آگے جائیں گے اس کی, جب ریمیڈیز کی طرف جائیں گے, سولوشنس کی طرف جائیں گے, اور جب تھراپی کریں گے اور کوسچن آنسر سیشن کریں گے, پھر یہ انٹرسٹنگ آپ کے لیے ہو جائے گا. جی, ڈپریشن جو ہے دنیا بھر میں ایک وبائی مرض کی حیثیت اختیار کر چکا ہے, اور سب سے پہلے جب ڈپریشن سٹارٹ ہوا تھا وہ 1990 میں ہوا تھا, اور اس کو دنیائے امراض میں 10ویں نمبر پر شمار کیا گیا تھا کہ اس قدر اس کی جو ہے نا بڑھ گئی تھی. نیکسٹ 2006 میں پھر اس کا ہوا, اور پھر یہ کون سے نمبر پہ آ گیا, یہ چوتھے نمبر پر آ گیا. اور 2020 جو ہمارا ابھی گزر چکا ہے اس میں یہ کون سے نمبر پر تھا, دوسرے نمبر پر تھا.
تو اب ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دل، شوگر اور کینسر جیسی موذی امراض کے مقابلے میں زیادہ تباہی کا باعث بن رہا ہے. اور آج کل ہمارے 100 میں سے 10% لوگ ہیں ڈپریشن کا شکار. اور ایٹ دی اینڈ ہم سولوشن کیا نکالتے ہیں؟ خودکشی. کہ لاسٹ حل ہے، کچھ نہیں ہمیں نظر آ رہا، کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی، تو آخر میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو ہر چیز سے ختم کر دیتے ہیں. تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ ڈپریشن کے لیے ضروری کیا ہے؟ اپنی سوچ کو ایک متحرک رکھیں. کہ جب ہماری سوچ اچھی ہوتی ہے تو ہمارے تمام کام آسان ہوتے جاتے ہیں. اب ہم پراپر اس کی ڈیفینیشن کی طرف چلتے ہیں کہ یہ کیا ہے. An illness that involves the body, mood and thoughts and affects that a way person eats, sleeps, feels about himself or herself. کہ وہی بات کہ اس کا تعلق ہمارے جسم سے بھی ہے، ہمارے رویے سے بھی ہے، ہماری سوچ اور خیالات سے بھی ہے. اب اس کا اثر کیا پڑ رہا ہے؟ ہم جو کچھ بھی کھا رہے ہیں، ہم سو رہے ہیں، جو بھی محسوس کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں پر اس کا اثر ہو رہا ہوتا ہے. اب ذہنی الجھن جو ہے، پریشانی، نیند نہ آنا، اچانک کوئی صدمہ پہنچنا، کوئی غم کی خبر مل جانا، نقصانات ہونا، زیادہ جاگنا، بے چینی وغیرہ بعض اوقات انسان پر مایوسی اور دل شکستگی کی کیفیت طاری کر دیتے ہیں، جسے ہم سمپل سے ورڈز میں ڈپریشن کہتے ہیں. اب پتہ کیا ہے، اس کی جنرلائزیشن میں ہم دیکھیں، ہمارا بنیادی جو فلسفہ ہے، ہم جسمانی بیماریوں کو تو سمجھتے ہیں کہ جی فزیکل سائنز ہوتی ہیں جسمانی بیماریوں کے. فار ایگزامپل کسی کو بخار ہے، کسی کو کھانسی ہوئی، کسی کو پیٹ میں درد ہوا، کوئی بلیڈنگ ایشو ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو وہ ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے کیونکہ وہ فزیکل سائنس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے. لیکن ڈپریشن کیا ہے؟ ڈپریشن ایک ذہنی بیماری ہے جو ہمیں سامنے نظر نہیں آ رہی ہوتی، جو ہمیں واضح طور پر نظر نہیں آ رہی ہوتی. اور اگر ہمیں نظر بھی آ رہی ہو تو لوگ اس کو قبول نہیں کرتے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو مطلب اکثر جو ہے اس کو جو سوری ٹو سے کہ اس کو ہم دوسری ٹرم میں لے جاتے ہیں، جادو کی ٹرم میں لے جاتے ہیں، جنات کی ٹرم میں لے جاتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس طرف جب ہم چلے جاتے ہیں تو ہم اپنے رب سے بھی دور ہو جاتے ہیں. ہمارے اندر پازیٹیوٹی، ہمارے اندر جو اچھائیاں ہیں وہ سب ختم ہو جاتی ہیں. اور ہمارا صرف ایمان ہوتا ہے کہ فلاں بابے کے پاس جائیں گے، فلاں بابا ہمیں وہ تویز دے گا، فلاں بابا وہ پانی پر دم کر کے دے گا تو ہم ٹھیک ہو جائیں. حالانکہ وہ بابا، اس کے پاس کیا ہے؟ کون سا اس کے پاس علم ہے؟ ہمارے پاس ایک علم کے لیے موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب دی، قرآن مجید دی ہے جس میں ہر پریشانی کا، ہر مصائب کا حل موجود ہے. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم جا رہے ہیں تویزوں کے چکروں میں، ہم جا رہے ہیں کسی بابے کے اس میں. تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے صحیح ٹریک سے ہٹ کر اپنے آپ کو غلط ٹریک کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں. تو اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پیچیدگیاں، مسئلے بڑھتے ہیں. کوئی شخص اتنا اداس اور ناامید رہنے لگ گیا کہ حادثہ یا واقعہ اتنا بڑا نہیں ہوا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو اتنا ڈپریس فیل کر لیتا ہے، اس کو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں درپیش ہوتا جتنا وہ شخص ناامید ہو کے بیٹھ جاتا ہے. وہ اپنے آپ کو ہر چیز سے دور کر کے بیٹھ جاتا ہے. اب اداس رہنے کا عادی انسان جو ہے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ ڈپریشن پتہ کیسے چلے گا؟ اس کا یہ کہ ایک انسان خوش باش ہے، سوشل ہے، لیکن ایک دم اس نے اپنے آپ کو ہر چیز سے ہٹا لی ہے. اس کو کسی تقریب میں مزہ نہیں آتا، وہ تقریب میں بھی جاتا ہے، کسی بھی سوشل گیدرنگ میں جاتا ہے، کہیں بھی جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو دوسروں سے دور رکھتا ہے کہ جتنا کوشش ہو سکے میں اپنے آپ کو الگ الگ رکھوں، اپنے آپ کو سیپریٹ رکھتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو یہ تمام جو ہے کہ اس کی سمپٹمس میں آ رہی ہوتی ہے کہ واقعی وہ پرسن جو ہے ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ہم ڈپریشن کو سمجھتے نہیں ہیں، دوسرا اگر ہے تو اس کو سیریس نہیں لے رہے ہوتے. ہم اس کو ایسے بس ایزی سا فیل کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات ڈپریشن میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیلنج آیا، مسئلہ آیا، پریشانی آئی، حل ہو گئی، مگر آپ اس سے باہر نہیں آئے. کہ آپ کو فار ایگزامپل اللہ نہ کرے کسی کی ڈیتھ ہو گئی، کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا. ٹھیک ہے، وہ تو وقتی پریشانی تھی، 15 دن کی تھی، 20 دن کی تھی، 40 دن کی تھی، سال کی تھی، لیکن آپ اس ٹرومے سے باہر نہیں آئے. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی ڈپریشن ہے. اب ہر وقت مایوس دکھنا، اپنے آپ کو لونلی فیل کرنا، یہ بھی ڈپریشن میں آتا ہے. اب ڈپریشن میں مین پتہ کیسے چلے گا کہ ہم ڈپریشن میں ہیں؟ اس کے لیے ڈپریشن میں ملوث شخص کی کیا ہوتی ہے؟ سیلف اسٹیم جو ہے وہ بہت لو ہو جاتی ہے. وہ اپنے آپ کو کیا کرتا ہے؟ کم تر سمجھتا ہے،
दूसरों को अपने आप से बेहतर समझता है कि वो मेरे से बेहतर है, अपने आप को हर चीज से कम कि मैं ये नहीं कर सकता, फलां पर्सन तो कर सकता है, हो सकता है उसने कर लिया आप उससे बेहतर कर लें, लेकिन नहीं, इस इंसान ऐसे इंसान अपनी कारकर्दगी क्या कर लेता है, कम कर लेता है। और बेसिकली आर प्रोग्रेस रिलेटेड टू आर सेल्फ स्टीम, कि अगर हमारा सेल्फ स्टीम हाई है तो हमारी प्रोग्रेस भी हाई होगी, अगर हमारा सेल्फ स्टीम लो है तो हमारी प्रोग्रेस भी लो होगी। तो क्या है सेल्फ स्टीम का दुश्मन, क्या है, डिप्रेशन। जब हम डिप्रेशन में चले जाते हैं तो हम सोचने समझने की सलाहियत बिल्कुल खत्म कर चुके होते हैं, हम पॉजिटिव तो हम सोच ही नहीं रहे होते। तो बेसिकली ये है डिप्रेशन, जब इसका हम शिकार हो जाते हैं और फिर अपने आप को मायूसी, नाकामी, खुद एतमादी, ये तमाम चीजें जो हमसे खत्म होकर हम अपने आप को अल्लाह ना करे कि खुदकुशी की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। या बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि स्लीपिंग पिल्स ले रहे होते हैं सुकून लेने के लिए, क्योंकि डिप्रेशन में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोगों को बहुत ज्यादा नींद आती है या बहुत कम नींद आती है। मसला वही होता है कि नींद ना नहीं आ रही होती या बहुत आ रही होती है, कि इस तरीके से अगर हम जाग रहे होंगे तो हम सिचुएशन को फेस नहीं कर सकेंगे, तो वो सोने को ज्यादा तरजीह दे रहे होते हैं। और अगर जाग भी रहे होते हैं तब भी वो सिचुएशन को फेस नहीं कर पा रहे होते। तो ये चीज। जी फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको सब क्लियर है? एनी क्वेश्चन? क्लियर है, क्लियर। क्लियर? नो क्वेश्चन? यस मैम, क्लियर है। क्वेश्चनिंग करने में दो चीजें होती हैं, या तो आपको सब चीजें बहुत ज्यादा क्लियर होती हैं तो आप क्वेश्चनिंग नहीं कर रहे होते, या फिर कुछ नहीं समझ आ रहा होता तो तब हम क्वेश्चनिंग नहीं कर रहे होते। चलें, गुड। अब Ma'am, I have a question actually. श्योर श्योर, व्हाई नॉट, यू कैन आस्क Yeah, प्लीज। ma'am, actually, I wanted to ask you something that sometimes people are speaking much more than normal routine, and sometimes they're not sleeping because of depression. Some people got the depression in the way that they sleep, they get oversleeping, and some people get the depression like they lose their sleep, like they become the patient of anemia, and they use sleeping pills, like they can also intend to lose their memory. So, एग्जैक्टली what is the basic difference between these two kind of depressions? These are both यस different things, right? Then what is the basic, difference between these two? एग्जैक्टली, गुड क्वेश्चन। यही बात, इसी चीज को तो हमने क्लियर करना है ना, कि हम डिप्रेशन को तो समझ ही नहीं रहे ना, कि उसको हम उसकी सही सेंस को हम क्लियर नहीं कर पा रहे होते, कि हम समझ मतलब उसको हमें खुद को ही नहीं क्लियर होता कि डिप्रेशन बेसिकली है क्या। बाज़ औक़ात हम इस कदर शिकार होते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हम डिप्रेशन में हैं। जब हमें कोई दूसरा कोई ऐसा पर्सन, किसी हम साइकियाट्रिस्ट या किसी खास पर्सन जो उसको जज कर सकता है, तब पता चलता है कि हाँ जी, ये पर्सन डिप्रेशन का शिकार है। अब डिप्रेशन, जिस तरह आपने पूछा कि या तो नींद का बहुत ज्यादा आना या बिल्कुल ना आना, कि किसी ऐसी सिचुएशन का शिकार होना। अब नींद का ज्यादा आना या कम आने का एक और इशू भी है, कि कोई हमें डिजीज हो सकती है जिसकी वजह से हमें नींद नहीं आ रही, या थकावट हो सकती है, नींद बाजू का थकावट की वजह से हमें नींद नहीं आ रही होती, इस कदर हमारी बॉडी में पेन होता है, या बहुत ज्यादा नींद आ रही होती है कि हम उसको अपने जो टायर्स हम उसको मतलब कवर करने के लिए कर रहे होते हैं। लेकिन डिप्रेशन जो है, इसमें क्या होता है कि हमारा मेंटल हेल्थ जो है वो इस कदर पुअर हो चुकी होती है कि हमारे अंदर सोचने समझने की सलाहियत बिल्कुल ही नहीं होती। अभी हम आगे जब इसकी अलामात पढ़ेंगे, जब तशखीस पढ़ेंगे, तो उसमें देखिएगा कि सोचने समझने की हमारे अंदर बिल्कुल सलाहियत नहीं होती, और पॉजिटिव तो बिल्कुल नहीं होती, और हम सिर्फ और सिर्फ किसके सोच रहे होते हैं, नेगेटिव थिंकिंग के बारे में सोच रहे होते हैं। इसकी कुछ सिम्टम्स हैं, जब आप उसको देखेंगे कि सोच के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं, फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं, फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं, तो फिर आप उसको रिलेट कर सकते हैं और अपने जो आपको क्वेश्चन है उसको आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि डिप्रेशन की तशखीस कैसे होती है, इसकी अलामात क्या हैं, पता कैसे चलता है कि हम डिप्रेस हैं। एक हफ्ता हो गया है, हम एक उसी सिचुएशन में है पर्सन, अभी मैं आपको बताऊंगी सिम्टम्स की कौन सी सिचुएशन है, या उससे ज्यादा 10 दिन हो गए हैं, उस जहनी उलझन का शिकार है, तो वो उसको हम किस टर्म में ले जाएंगे कि वो पर्सन डिप्रेशन का शिकार है। उसको किसी थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, ताकि वो उसके उस मसले को, उसकी काउंसलिंग करे, उसको समझे, उसको फिर करने के बाद उसका वो मसला सॉल्व करे। अब हमें डिप्रेशन की सिम्टम्स
ہماری سوچ کے پوائنٹ آف ویو سے، ہمارے خیالات کے پوائنٹ آف ویو سے، ہمارے افکار کے پوائنٹ آف ویو سے. نمبر 1 وہم، شک کرنا، منفی خیالات کا بہت زیادہ ہونا، ہر چیز سے بدگمان ہونا. چاہے کوئی اچھی چیز بھی ہے تو پھر بھی ہم نے بس اس کے بارے میں اپنی نیگیٹو تھنکنگ ہی رکھنی ہے. کسی ایک چیز کے بارے میں مسلسل سوچنا اور سوچتے رہنا کہ کوئی کام کی چیز نہیں ہے، بس آپ کے ذہن میں ایک سوچ آئی، صبح سے لے کے شام تک آپ اسی کے بارے میں سوچتے جا رہے ہیں اور اس کا کوئی آپ کی کام سے اس سے کوئی آپ کو رزلٹ بھی نہیں ملنا، بس ایک چیز آ گئی ہے نا. تو یہ بھی آپ کو ڈپریشن کی علامت ہے. نیکسٹ، غلط شیطانی خیالات، کہ غلط سوچتے رہنا، دماغ میں ہر وقت غلط خیالات چلتے رہنا اور اس کے بارے میں تانے بانے بنتے رہنا کہ ہاں اب ایسا ہو گیا تو میں اس کو ایسا کر لوں، ایسا ہو گیا تو اب اس کو ایسا کیا جا سکتا ہے. تو اس طریقے سے. دوسرا، خود اعتمادی، کر سکتے ہیں، بہت اچھا کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، آپ کا جو کرنے کی پاور ہے وہ بہت لو ہے. سوچنے غور کرنے کی کم صلاحیت، نہ اچھا سوچنا نہ برا سوچنا، یعنی کہ صلاحیت ہی نہ ہونا. ہر وقت کس چیز کا خیال رکھنا؟ مرنے اور خودکشی کے خیالات. کسی نے کچھ کہہ دیا، بے صبری، عدم برداشت، سم ٹائم تو برداشت کی سطح سے بالکل نیچے گر جانا، برے خیالات کو ہر وقت اعصاب پر سوار رہنا، کہ اس کو ہر وقت برے خیالات کو سوچنا اور اس کو ہر وقت اپنے آپ کو ڈسٹرب رکھنا، اپنے نفس پر اس کو سوار رکھنا کہ ایسا ہونے والا ہے، ایسا ہو جائے گا. اور اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ ایسا ہو جائے تو وہ پرسن بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں نے کہا تھا نا ایسا ہو جائے گا، دیکھا نا وہ ہو گیا. تو اس کو جو ہے اپنے روحانی سکون مل رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ غلط سوچ اس کے باڈی میں اس کا ہر چیز اس کو کور کر رہی ہے، تو وہ اس کو غلط نہیں سمجھ رہا ہوتا. اب خیالات میں اور کیا آتا ہے؟ زندگی سے نفرت، مایوسی، بیزاری. لاسٹ ون اس میں ہے ہمارے پاس کہ اپنے آپ کو اور دوسروں کو اپنے آپ پر بوجھ سمجھنا. سم ٹائم ہم بچوں میں یا گرلس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ گھر میں کچھ کہہ دیا تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی فیملی پر بوجھ ہیں، یا سم ٹائم اگر ہم کسی کو سپورٹ کر رہے ہیں تو ہم دوسروں کو ہم اپنے اوپر بوجھ سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی اس کی ایک کنڈیشن ہے، یہ بھی اس کی ایک ٹرم ہے، یہ بھی اس کی سمپٹم ہے جو خیالات کے پوائنٹ آف ویو سے ہے. نیکسٹ آتا ہے احساسات اور جذبات، جس کو ہم ایموشنز، فیلنگز کا نام دیتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے؟ ہر وقت بے چینی رہنا، گھبراہٹ، پریشانی. اور ایک اور چیز کہ اس میں جو ایک بہت برا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب کچھ لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں تو ان کے ذہن میں ہر وقت ایک خیال آتا ہے ناپاکی کا. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کو ان کے ذہن میں گندگی، ناپاکی، گندگی کا ہر وقت خیال رہتا ہے، وہم رہتا ہے. یعنی کہ ان کو بار بار ہاتھ دھو رہے ہیں، بار بار ہاتھ دھو رہے ہیں، یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بار بار واش روم جا رہے ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے کہ وہ اپنے آپ کو مطلب صاف کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو سکون نہیں مل رہا ہوتا، وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں بھی ناپاک. نیکسٹ، عدم تحفظ، ہر وقت اپنے آپ کو کسی خوف اور ہراس میں رکھنا کہ ابھی خدا نہ خواستہ کچھ ہونے والا ہے، کچھ ہو جائے گا. بے یقینی، احساس کمتری، دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھنا اور خود کو اپنے سے بالکل لو سمجھنا، کمتر سمجھنا. جانا انجانا خوف، سوتے میں یا تنہائی میں ڈرنا، اکثر رات کو سوتے میں جسم پر وزن یا بوجھ کا پڑنا. یا سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ماضی میں کوئی شکست ملی، کوئی خدا نہ خواستہ ایسا واقعہ رونما ہوا، ہم نے اس کو اپنے ذہن پہ سوار کر لیا اور اپنے فیوچر کو بھی اس سے ریلیٹ کر رہے ہیں اور اسی کو سوچ کے اپنے آپ کو، اگر خدا نہ خواستہ کوئی گناہ ہوا ہے تو اس کو اپنے آپ کو گناہ گار سمجھنا. حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں توبہ کا حکم دیا ہے کہ آپ سے اگر گناہ مرتکب ہو جائے تو اپنے رب سے رجوع کرو. ہمارا رب تو بہت مہربان ہے، معاف کرنے والا ہے. تو جب ہم سے رجوع کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارا رب معاف نہیں کرے گا؟ وہ تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. ایک ماں کا پیار اور 70 ماؤں کا پیار کس قدر ہے؟ اللہ اتنا غفور الرحیم ہے. اگر یہ چیز آ جائے تو ڈپریشن اور یہ چیز ختم ہو جائے. دوسرا، زیادہ بھوک لگنا. ڈپریشن میں یہ بھی ہوتا ہے، یا تو بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہوتی ہے یا بھوک کا بالکل نہ لگنا. یہ ہمارا ہو گیا کس پوائنٹ آف ویو سے؟ یہ کون سے ہمارے سمپٹمس تھی؟ کون بتائے گا مجھے؟ میم ڈپریشن کے. کون سی؟ نہیں، میں نے ایک پوائنٹ بتایا ہے کہ اس سے ریلیٹڈ ہے. یہ کون سا پوائنٹ بتایا تھا؟ وہم. یس، میں اگین نیگیٹیوٹی ریپیٹ کر دیتی مطلب. ہوں.
ایموشنز اینڈ فیلنگس. یہ ایموشنز اینڈ یس بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, یہ ایموشنز اینڈ فیلنگس کے پوائنٹ آف ویو سے تھا. نیکسٹ ہے ہمارے پاس اب اس کی فزیکل سمپٹم کون سی ہیں. جسمانی طور پر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ پرسن ڈپریشن کا شکار ہے؟ پٹھوں اور جوڑوں میں مسلسل درد اور کھچاؤ, رات کو دیر سے سونا, صبح دیر سے اٹھنا, یا کچی نیند, سوئے 5-10 منٹ کی نیند آئی فوراً آنکھ کھل گئی اور پھر نیند بالکل آئی ہی نہیں. لاسٹ بھوک کی کمی, یا جو آج کل زیادہ جو ڈپریشن کا نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس چیز کو میرے خیال میں کم بھی کرنا چاہیے کہ رشتہ نہیں ہوا, کوئی نکاح ہونا تھا, کوئی منگنی ہونی تھی, کوئی شادی ہونی تھی, اس میں ناکامی ہو گئی تو اس وجہ سے ڈپریشن میں چلے جانا, یا جسمانی اعضاء یعنی پٹھوں کا پھڑکنا. میں میرا ایک سوال ہے. جی جی بالکل. اگر مطلب کوئی ڈپریشن میں نہ ہو, مطلب اسے کسی طرح کا کوئی ڈپریشن نہیں ہے, لیکن وہ رات میں نہ سوئے, تو کیا یہ ڈپریشن کی ایک فارم ہوگی؟ نہیں, وہ ڈپریشن کی فارم نہیں ہے. ڈپریشن کی فارم ڈفرینٹ ہے. اس میں دیکھیں نا, اس کو ہم ایموشن سے بھی جج کریں گے, اس کو ہم اس کے فیلنگ سے بھی جج کریں گے, اس کو فزیکلی بھی دیکھیں گے. یہ تو آپ نے صرف فزیکلی ریلیٹ کر لیا نا. اب ہو سکتا ہے سم ٹائم ہمیں نیند نہیں آ رہی ہوتی, کچھ ہمارے مطلب طبیعت خراب ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی نیند نہیں آ رہی ہوتی ہے, کچھ اور ریزن ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی نیند نہیں آ رہی ہوتی. تو ہر چیز کو ہم ڈپریشن سے ریلیٹ نہیں کریں گے, اور بالکل ہم اس کو چھوڑ بھی نہیں دیں گے کہ بھائی ڈپریشن تو ہے ہی نہیں. تو یہ چیزیں بہت زیادہ ریلیٹڈ ہیں. تو یہ جو میں نے سب چیزیں بتائی ہیں, اب اس کو سن کے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ یہ تمام سمپٹم تو میرے اندر موجود ہیں, اب مجھے لگ رہا ہے یس مجھے تو میم. ڈپریشن ہے. ہاں, ایسے ہے نا. ایسے نہیں, اکثر لوگوں نے اپنے اسٹیٹس لگایا تھا ڈپریشن سول, حالانکہ جب ان کو کوئی ڈپریشن ہوتا بھی نہیں ہے تو انہوں نے ہوتا وہ بھی نہیں خوشی میں لگائے ہوتے ہے. ہیں جی اسٹیٹس کی ڈپریشن سول ہے ہمیں. ہاں, اور مزے کی بات ہم بھی ان سے پوچھ رہے ہیں کیا ہوا ہے, کوئی مسئلہ ہوا ہے, کوئی ایسا ایشو ہوا ہے. تو یہ ہمارا بھی ہوتا ہے کہ ہم بھی ان سے بڑے کا پوچھ رہے ہوتے ہیں, ہمیں ہمدردی ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کو شاید کوئی مسئلہ ہو گیا, ہم اس کو حل کر دیں, حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا. جی. اب ڈپریشن کو ہم نے دیکھا, اس کے انسانی زندگی پر اثرات بھی ہیں. پازیٹیو تو بہت بہت کم, نیگیٹو بہت زیادہ. اس کے بہت زیادہ ہماری جو زندگی پر جو ہے اثرات پڑتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کی سوچنے کا تعلق جو ہے نا ہمارے باڈی کے ہر سیل سے ہے. اب ہمارا اٹھنا ہے, بیٹھنا ہے, کھانا, سب کس سے ریلیٹڈ ہے؟ مائنڈ سے ریلیٹڈ ہے. اگر آپ کی سوچ منفی ہے تو اس میں سب سے جو مین مسئلہ آتا ہے وہ اسٹمک خراب رہتا ہے, کہ مائنڈ پلس اسٹمک ان کا آپس میں ریلیشن بہت زیادہ ہے اور بہت گہرا ہے. کہ جب ہم ڈپریشن میں ہوتے ہیں تو ہمارا پیٹ خراب رہتا ہے, اور پیٹ کی بہت سی بیماریوں کا تعلق معدے سے ہے, اور یہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہے, مائنڈ سے ریلیٹڈ ہے. اس وجہ سے بھی ہم اکثر ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ نیند نہیں آتی. ابھی آپ نے سوال کیا نا نیند کیوں نہیں آتی, فکر مندیاں بڑھ جاتی ہیں, ہر چیز کی فکر ہو رہی ہوتی ہے. کل کوئی کام کرنا ہے اس کی فکر ہو رہی ہے, کوئی کام ہو چکا ہے اس کی فکر ہو رہی ہے, پتہ نہیں وہ صحیح ہوا ہے نہیں ہوا. تو جب ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ فکروں کا شکار کر لیتے ہیں تبھی ہمیں نیند نہیں آتی. کچھ لوگ بہت زیادہ سو رہے ہوتے ہیں, تو دونوں کا جو ہے تعلق کس سے ہو رہا ہوتا ہے؟ ڈپریشن سے ہو رہا ہوتا ہے. لیکن اس کو ہم ہر چیز کو ڈپریشن میں نہیں لے جائیں گے. یہاں تک آپ کو سب چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں؟ یس میم. مزہ آ رہا ہے سیشن میں؟ جی اب آنے لگا. اب آنے لگے. میم میرے ساتھ جی جی, آپ جب کوشچننگ کریں گے, آپ اپنا مطلب دیں گے, آپ کو کوئی ایسا ہے تو آپ مطلب اپنے پوائنٹس بھی دیں, اس سے زیادہ مزہ آ رہا ہوتا ہے, دوسرے بھی دیں. تو جی آپ بولیں, اب کیا بتا رہی تھی؟ میم مجھے لگتا ہے مجھے ڈپریشن ہے. اور میم یہ جو رات کو اکثر بہت جاتا ہے میرے اوپر میم, بہت زیادہ رات کو ہوتا ہے. اور گھر والے مطلب بڑوں کا یہ پوائنٹ آف ویو مطلب کوئی ٹھارا چیز ہوتی ہے, لیکن میم اکثر رات کو میرے ساتھ ہوتا ہے. میری امی فوت ہو گئی تھی نا, تو ایک بار میں فیل بھی ہو گئی تھی میم. اس بات کا میں نے بہت اثر لے لیا ہوا ہے. تو میم یہ ان سے بندہ نکلتا کیسے ہے میم؟ جی انشاءاللہ ڈیئر, ہم اس کا آپ کو سولوشن بتائیں گے, اور جب آپ کو سولوشن بتائیں گے آپ نے اس کا ایکٹ اپون کرنا ہے, اور پھر آپ نے مجھے بتانا بھی ہے کہ آپ کو اس سے ریلیف ملا. نیکسٹ جو ہے, جب اینڈ میں ہم نے کوشچن آنسر کرنا ہے تو اس میں آپ کو اپنے پرسنل ایکسپیرینس بھی بتاؤں گی, کہ 2-3 میرے اپنے پرسنل ایکسپیرینس ہیں کہ کس طرح میں خود ڈپریشن میں گئی, میری اپنے فیملی میں ڈپریشن میں گئے, اور پھر کس طرح ہم اس سے باہر آئے, اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے. اب دنیا میں 2015 میں سروے ہوا تھا, کہ جس میں یہ پتا چلا تھا کہ ڈپریشن کی وجہ سے ایک سال میں 8 لاکھ لوگ
خودکشی کرتے ہیں, 8 लाख, اور ہر 40 سیکنڈ میں ایک خودکشی ہو رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ ڈپریشن. کچھ بھی نہیں ہے, بس کسی نے کچھ کہہ دیا, اس کو دل پہ لے لیا اور دنیا جہان سے کٹ ہونے کا بس سوچ لیا. اب مقصد کیا ہے ہمارا کلیکٹیولی ان تمام چیزوں کا؟ ہمارا مقصد ہے اویئرنیس دینا. آپ کا پیارا کہیں اس کا مریض تو نہیں ہے. سم ٹائم بہت پڑھا لکھا انسان ہے, ایجوکیٹڈ ہے, اس کو سب کچھ پتا ہے, اور اس کے گھر میں اس کا کوئی بچہ, اس کا کوئی فیملی ممبر ڈپریس ہے, وہ اس کو میڈیسن دے رہے ہیں, ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہے ہیں, لیکن اس کو سمجھ نہیں رہی کہ اس پرسن کے جو اس کو کیا چاہیے. اس کو تھراپی چاہیے, اس کو کوئی سیشن چاہیے, کوئی ایسا پرسن چاہیے جو اس کو سنے. بعض اوقات ہم لوگ یہ چاہ رہے ہوتے کہ ہمیں کوئی سننے والا مل جائے, کوئی گڈ لسنر مل جائے, کہ جس سے ہم اپنا سب کچھ بتا دیں اور اپنے آپ کو ریلیف کر لیں, فری ہو جائیں تمام ٹینشن سے. تو یہ تمام چیزیں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں. اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈپریشن کے مریض کو بھی بعض اوقات یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ ڈپریشن میں ہے. اب مایوسی سے نکلنا یہ بھی ایک آرٹ ہے. آج ہم وہ آرٹ سیکھیں گے کہ کس طرح ہم ڈپریشن سے نکلیں گے. ڈپریشن بعض اوقات جینیٹک بھی ہوتا ہے, یعنی فیملی میں ہوتا ہے اور پھر نسل در نسل چل رہا ہوتا ہے. یہ بھی اکثر ریزن ہے کہ جینیٹکس فیملی ممبر میں کسی کو ہے تو وہ آگے نیکسٹ کسی نہ کسی ضرور فیملی ممبر کو ہوگا, تو وہ فیملی ٹو فیملی چل رہا ہوتا ہے. خدشے بہت زیادہ آ رہے ہوتے ہیں. اس کے نا 3 پرنسپلز ہیں, آپ ذرا لکھ لیجئے گا. ایک ہے پاسٹ, ایک ہے پریزنٹ, ایک ہے فیوچر. پریزنٹ وہ جس میں آج کل ہم موجود ہیں, چل رہا ہے, جیسا مرضی چل رہا ہے, ہمیں اس کی نہیں پرواہ. یا تو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اپنے پاسٹ کے بارے میں, یا ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اپنے فیوچر کے بارے میں. ہم نے پریزنٹ پر تو کبھی دھیان دیا ہی نہیں ہے. جو اچھا ہو رہا ہے, جو اچھا کر رہے ہیں, اس کو نہیں دیکھنا. جو برا ہو چکا تھا اس کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں, یا جو ہونے والا ہوتا ہے, حالانکہ اچھا ہونے والا ہوتا ہے, انشاءاللہ اچھا ہوگا, لیکن ہم نے کیا سوچا ہوتا ہے؟ برا ہی سوچا ہوتا ہے. تو پاسٹ کیا ہے؟ جو ہو گیا, برا ہوا, اچھا ہوا, چھوڑ دیں. فیوچر کیا ہے؟ خدشے ہیں, مائٹ بھی یہ ہو جائے, وہ ہو جائے. ان کو ختم کر کے ہم کس طرف آئیں؟ اپنی پازیٹیوٹی کی طرف آئیں. اب ان خدشوں میں سب سے زیادہ رول, سوری ٹو سے, ہمارے سوشل میڈیا کا بھی ہے. ہم جو نیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم جو ڈراماز دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم جو موویز دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس میں بھی ایسی چیزوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. اس کو دیکھ دیکھ کے بھی ہماری جنریشن جو ہے اس چیز کا شکار ہو رہی ہے. تو اس کو بھی ہم نے اوور کم کرنا ہے. ان سوشل میڈیا میں ہمیں پازیٹیو باتیں بھی مل رہی ہوتی ہیں, لیکن نیگیٹو باتیں بہت زیادہ مل رہی ہوتی ہیں, اور اس کو ہم اپنے ذہن پہ سوار کر کے اس کا شکار ہو رہے ہیں. اب سوچ کا اور صحت کا آپس میں بہت زیادہ تعلق ہے. شاندار انسان ذہن ایک پھلدار باغ کی طرح ہے. یہ شاندار انسان بھی ہے, اس کا ذہن بھی اچھا ہے, تو اچھے باغ کی طرح ہے. اللہ نے انسان کو سوچ پر مکمل اختیار دیا. اب انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسی سوچ آگے اختیار کرتا ہے, دوسروں کے لیے کیسے اچھا بنتا ہے, پازیٹیوٹی کو سپریڈ کرتا ہے. ایک بہت اچھی بات واصف صاحب نے کی تھی, رات اسٹڈی کر رہی تھی, تو اس میں تھا کہ انسان کو حالات نہیں بلکہ خیالات پریشان کرتے ہیں. جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں. اچھے برے نتائج سوچ کے مطابق ہوتے ہیں. قانون قدرت ہے, اچھے خیالات سے برے نتائج حاصل نہیں ہو سکتے. کیا ایسا ہے کہ ہم اچھا سوچیں اور ہمیں رزلٹ برا مل جائے؟ نو. اور اسی طرح اگر برا سوچیں ہم کہیں کہ ہمیں رزلٹ اچھا مل جائے, نہیں پاسبل. وہ اسی طرح ہی ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ پورا سال نہیں پڑھتا اور اینڈ میں کہے کہ مجھے ٹیچر 4 GP دے دے یا میری 90% 95% آ جائے, ایسا پاسبل نہیں ہے. اور ایک دوسرا اسٹوڈنٹ کی جو سارا سال پڑھ رہا ہے اور کہے کہ میرا رزلٹ تو بھی 20% 30% یا میں صرف پاس ہوں گا, ایسا نہیں ہو سکتا. کہ جو سوچ ہم نے رکھ لی ہے ویسے ہی ہمیں آگے رزلٹ مل رہا ہوتا ہے. پازیٹیو سوچ ہے تو پازیٹیو رزلٹ ہے, نیگیٹو سوچ ہے تو نیگیٹو رزلٹ ہے. اسی طرح گوتم بدھ وہ کہتا ہے کہ ہم جو سوچتے ہیں نا وہی ہوتے ہیں, ہم جو کہتے ہیں ہم وہی بنتے ہیں, اور یہ سب ہم اپنے خیالوں سے بنتے ہیں, اور اپنے خیالوں سے ہی اپنی دنیا بناتے ہیں. آپ کو ایک مزے کی بات ہوگی, جب ہم چھوٹے ہوتے تھے کہتے تھے ہمیں منہ چڑھاتا تھا یا زبان نکال کے دکھاتا تھا, تو ہم کیا کہتے تھے؟ ہماری امی ابو نے کہا ہے جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے, جو ایسا کرتا ہے وہ خود ہی ایسا ہوتا ہے. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یس میم, ہوتا ہے. یس میم. جی, ہم کہتے تھے کہ جی جو کہتا ہے نا وہی ہوتا ہے.
تو وہ بڑے مزے کا اس ٹائم ہوتا تھا. تو یہ اب سمجھ آ رہا ہے کہ وہ کیوں کہتے تھے, کہ وہ خیالات سے ہے نا, کہ پیرنٹس نے بچوں کے اندر کیا سکھا رہے ہوتے تھے, پازیٹیوٹی ڈال رہے ہوتے تھے نا, کہ بچہ خود ویسے پریٹینڈ نہ کرے, ویسا ایکٹ نہ کرے, بلکہ وہ صرف بات کو ہی ختم کر دے, جو جس نے کہا وہ ویسا ہو گیا. اسی طرح ارسطو ہمیں پتہ ہے کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ انسان کی زندگی وہی ہے جو اس کے خیالات, جیسے ہمارے خیالات ہوں گے, جیسی ہماری سوچ ہوگی, ویسے ہماری زندگی آگے چلے گی. پریکٹس میں ایسے بے شمار مریض دیکھے ہیں کہ جو اچھا کھاتے ہیں, پیتے ہیں, اچھے ماحول میں رہتے ہیں, مگر ان کی صحت کیا ہوتی ہے, دن بہ دن گرتی جا رہی ہوتی ہے. اور ان کی صرف اور صرف صحت کی خرابی کی وجہ کیا ہے, منفی سوچ, ان کی صحت پر بہت برے اثرات مرتب کر رہی ہوتی ہے. اب ایک اہم اصول ہے ہمارے پاس کہ ذہن پلس جسم ایک نظام کے دو کل پرزے ہیں. سوچ ہمارے جسم پر اثر انداز کر رہی ہوتی ہے, ہمارا جسم ہماری سوچ پر اثر انداز کر رہا ہوتا ہے. اب ذہن کو مثبت رکھیں, جھوٹ, بغض, عداوت, مایوسی, نا امیدی, روکھا مزاج, اتفاق سے نہ رہنا بلکہ برے خیالات کا پیدا ہونا, ان تمام چیزوں کو ختم کر کے کیا چیز لائیں اپنے اندر, اچھی چیزیں لائیں, اچھے خیالات لائیں, دوسروں کے لیے ہمدردی ہو, دوسروں کے لیے احساس ہو, دوسروں کے لیے ہم امید بنیں, سچ بولیں, دوسروں کے لیے پیار و محبت کا جذبہ ہو, دوسروں کے لیے تعاون کا جذبہ ہو. تو اس طرح کیا ہوگا, ہم اپنے معاشرے کو ایک اچھا معاشرہ بنائیں گے. سقراط کہتا ہے کہ اگر تم اچھا نہیں سوچ سکتے نا, تو کم از کم بری سوچوں سے بچو. آپ کا بری سوچ پہ بھی کوئی اختیار نہیں, اگر آپ اچھا نہیں سوچ سکتے تو بری سوچ سے بھی اپنے آپ کو لا تعلق کر لیں. اب آگے بات آتی ہے یقین. کسی چیز کے بارے میں ہمارا علم, ایسی پختگی جو ہمیں کسی عمل کے لیے تیار کرتی ہے, اسے ہم یقین کہتے ہیں. اب یقین میں رکاوٹ کیا آتی ہے, نا امیدی, بے بسی, میم مایوسی. جی جی میں ایک بات شیئر کرنا چاہ رہی تھی. شیور, وائی ناٹ. میں ایک بک پڑھ رہی ہوں نا, خود سے خدا تک, تو اس میں رائٹر کہتا ہے کہ خیال اور سوچ دو الگ الگ چیزیں ہیں. خیال اچھا اور برا دونوں ہی آتے ہیں, کیونکہ انسان ہے نا, اچھائی اور برائی رکھی گئی ہے ہمیں. جی جس چیز کو ہم پک بالکل. کرتے ہیں, جیسے اچھا خیال آ رہا ہے تو میں نے اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا, تو وہ میری سوچ جی بن گئی ہے. خیال ایسا دونوں ہی آئیں ہے, گے, تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کو سوچتے ہیں. تو جب بھی کوئی ایسا برا ہی ہے. خیال آ رہا ہو تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اگر میں اس کو مطلب پک کر رہی ہوں تو میری سوچ یہ ہو جائے گی. تو وہ کہتے ہیں نا بالکل کہ بالکل. کچھ ڈیسیژن لینا ہونا تو 3 سیکنڈ میں لو, اس طرح کی کنڈیشن میں. تو آپ فوراً جی خود سے لڑنا پڑے گا نا, تو سوچ کو ایسا بدلنے ہی کے ہے. لیے خیال کو. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. جب ہم خود کو بدلیں گے تو ہم اپنی سوسائٹی کو بدلیں گے. ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, دوسرا تو اچھا ہے نہیں, ہم کیسے اچھے بن جائیں گے. نہیں, ہم نے اپنا اچھا رول پلے کرنا ہے. کڑی سے کڑی ملتی ہے تو معاشرہ اچھا ہوتا ہے. جب ہم اچھے ہوں گے, ہو سکتا ہے 4 لوگ ہمیں دیکھ کے اچھا نہیں بن رہے, ان میں سے ایک اچھا بن جائے. تو یہ جو ہے, جب یہ سوچ ڈیولپ کرنی ہے, اور کبھی بھی ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ فلاں اچھا ہوگا تو میں اچھا ہوں گا. نہیں, ہم نے اپنا اچھا رول پلے کرنا ہے. ہمیں رزلٹ دینے والی کون سی ذات ہے, اللہ کی ذات ہے, اور اللہ تعالیٰ ہی انشاءاللہ ہمیں اس کا بہتر رزلٹ دیں گے. اب ہم اس کا دیکھتے ہیں قرآن پاک سے. اور میم جی ہیلو. جی آپ کی اچھا آواز میم, نہیں آ رہی. یہ ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ دوسروں کی لائف سے خود کو ریلیٹ کر رہے ہوتے. جی ہیلو جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے, بولیں. میم, جس طرح سوشل میڈیا پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ہر دوسرے بندے نے اسٹیٹس لگایا ہوتا ہے, پوئٹری لگائی ہوگی, سیڈ ویڈیوز لگائی ہوں گی. سوشل میڈیا پہ آپ فیس بک کھولیں گے, اس میں ویڈیوز ہوں گی, تو ہم لوگ اس سے زیادہ اپنے آپ کو ریلیٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہم زیادہ ڈپریس ہوتے ہیں. مطلب زیادہ سے زیادہ پیسمسٹی کی طرف جاتے ہیں ہم لوگ. بہت کم لوگ جی ہوتے ہیں جو اپنا اسٹیٹس لگاتے ہیں تو آپٹیمسٹک کوئی اسٹیٹس لگا دیں گے, کوئی بات لگا دیں گے. تو اس کا بہت جی رول ہوتا ہے ڈپریشن میں. بہت زیادہ رول ہوتا ہے کہ ہمارے ارد گرد جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, ان کا ہمارے اوپر بہت زیادہ رول ہو رہا ہوتا ہے. وہ بہت زیادہ ہم پر اثر انداز ہو رہی ہے. اب قرآن پاک میں اکثر ہم قرآن پاک کو مانتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہر چیز کا حل موجود ہے, لیکن اس کو سمجھ نہیں رہے ہوتے. اس لیے تو ہمیں کہا گیا کہ قرآن پاک کو تفسیر سے پڑھیں. جب ہم تفسیر سے پڑھ رہے ہوتے تو ہمیں ایک ایک چیز, ایک ایک لفظ ہمیں سمجھ آ رہا ہوتا ہے, کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خود بات کر رہے ہیں, خود ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اے میرے بندے, کہ مطلب اس میں ہر چیز کا ہمیں سولوشن بتایا جا رہا ہوتا ہے. اب آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ
डिप्रेशन किस वजह से, कि जब किसी ने हमें नुकसान पहुंचाया, किसी ने धोखा दिया, अब हमने जहन में सोच लिया कि इससे तो बदला लूंगा, इसको तो नहीं छोड़ूंगा। अब हर वक्त हमारा जहन वही सोच रहा है कि उसको नुकसान पहुंचाने का सोच रहा होता है। लेकिन माहिर नफ्सियात क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि माफ कर देने से खुशियां मिलती हैं, और रूठ कर अलग होने और इंतकामी जज्बात का इजहार करने से एंजाइटी और डिप्रेशन जन्म लेती है। इसकी वजह से भी हो रहा होता है। अब कुरान पाक में अल्लाह ताला हमसे क्या कहते हैं? सूरत तगाबुन में आयत नंबर 14 है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर तुम माफ कर दो और दरगुजर से काम लो और बख्श दो तो बेशक अल्लाह बहुत बख्शने और रहम करने वाला है। कितनी खूबसूरत बात है कि अल्लाह ताला जो है हमें खुद कुरान पाक में कह रहे हैं कि ऐ मेरे बंदे तू माफ कर। अजर तो अल्लाह ने देना है ना, हम अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दें, क्या अल्लाह ताला हमें उसका अजर नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। बस वो पर किस चीज का आ जाता है? सोच का आ जाता है। दूसरा, आयत नंबर कौन सी थी? जी अगेन बोलें मैम आयत नंबर कौन सी थी? आयत नंबर 14 सूरत तगाबुन। यस, थैंक यू। अब आगे नेक्स्ट परेशानी की वजह क्या है, डिप्रेशन की वजह क्या है? वो नाशुक्री है। कि सूरत इब्राहिम आयत नंबर 7 में है कि अगर तुमने वाकई शुक्र अदा किया तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा, और अगर तुमने नाशुक्री की तो यकीन जानो मेरा अजाब बड़ा सख्त है। जहाँ अल्लाह ताला मोहब्बत है अल्लाह की, जहाँ अल्लाह ताला रहीम है, करीम है, वहीं पे अल्लाह ताला अपना डर भी सुना रहा है अपने बंदे को कि जो मेरा बंदा ईमान वाला होगा, जो यकीन वाला होगा, जो मोमिन बंदा होगा, वो मेरी तरफ उन आयातों को जो मतलब डराने वाली आयत है उससे डरेगा भी सही, रुक जाएगा, और जो खुशखबरी की आयत है उनसे खुश होगा। डिप्रेशन की वजह क्या है आजकल हमारी? कि कोई नफा हुआ, कोई नुकसान हुआ, उसको हम क्या समझ रहे होते हैं कि मेरी वजह से हुआ है। जी, हम उसको लोगों से रिलेट कर रहे होते हैं। किसी भी कामयाबी या नाकामी में सिर्फ और सिर्फ किसका हाथ है? अल्लाह ताला का हाथ है। सूरह इनाम में है कि ए नबी, अगर अल्लाह तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए तो इसके सिवा कोई नुकसान को दूर करने वाला नहीं है, और अगर वो तुम्हें कोई फायदा पहुंचाना चाहे तो वह हर चीज पर कादिर है। हम डिप्रेशन में क्यों चले जाते हैं? खुदा ना खास्ता कोई मसला दरपेश आया, हमने उसको लोगों से रिलेट किया कि ये पर्सन मेरा मसला हल कर देगा, और अगर वो हल नहीं करता तो हम डिप्रेस हो जाते हैं। हालांकि अगर यही उम्मीद हम अगर अल्लाह से लगाते तो हमें कभी मायूसी ना होती। और ये भी है कि अगर पूरी हदीस बारका है कि अगर पूरी दुनिया मिलकर भी तुम नुकसान पहुंचाना चाहते तो क्या कर सकती है? कोई भी नहीं पहुंचा सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। कोई भी नहीं हमें नुकसान पहुंचा सकता। और अगर पूरी दुनिया मिलके हमारे लिए खड़ी हो जाए, हम किसी परेशानी में हैं और हमारी परेशानी को दूर करने के लिए आते हैं, तो नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक अल्लाह ना चाहे। इसलिए अल्लाह ताला कुरान पाक में कहती है कि डोंट लॉस होप नॉर बी सैड, कि इन चीजों पर जब हमारा तवक्कुल आ जाएगा तो कभी भी हम डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे। एक और आयत मुबारका में है कि कोई भी काम जो है अल्लाह की मतलब उसके बगैर नहीं होता। तर्जुमा है, और कोई पत्ता नहीं झड़ता मगर वो उसको जानता है। अब जब अल्लाह पर यकीन आ जाता है, तवक्कुल आ जाता है, भरोसा आ जाता है, तो फिर हम इत्मीनान में भी आ जाते हैं, सुकून में भी आ जाते हैं। सूरह आल इमरान की आयत है, तर्जुमा, फिर जब किसी काम का पुख्ता इरादा कर लो तो अल्लाह पर भरोसा करो, बेशक अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो उस पर भरोसा करते हैं। जब हम अल्लाह पे यकीन कर लेते हैं तो फिर अल्लाह ताला हमें कभी मायूस नहीं करता। वक्ती परेशानी नो डाउट आती है, आजमाइश भी आती है, दुख भी आते हैं, तकलीफ भी आती है, लेकिन उसका फिर रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा मिलता है। आपने देखा कि किस तरह हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाया गया, किस तरह उनको पत्थरों से लहूलुहान किया गया, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको फिर किस कदर कामयाबी दी, किस कदर उन्होंने दीन का गलबा हुआ, कि सिर्फ ताइफ वालों ने दीन को कबूल नहीं किया था, फिर अल्लाह ताला ने दीन को किस तरह फैलाया। तो ये होता है यकीन, ये होता है तवक्कुल। और अपनी हर परेशानी का जिक्र भी अल्लाह से करना चाहिए, कभी भी लोगों से उम्मीद ना लगाएं। सूरह यूसुफ में है कि किस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनों ने ही धोखा दिया था। देखें, अपने ही भाइयों ने उनको किस तरह कर दिया था, तो फिर क्या अल्लाह ताला ने उनको क्या सल्तनत दी थी। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 86 है, मैं अपनी परेशानी और गम की फरियाद सिर्फ अल्लाह ही से करता हूँ। और वाकई ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वो आजमाइश को दूर किया,
اور انہیں اتنا بڑا مرتبہ عطا کیا. اب ہم ڈپریشن سے نکلیں کیسے؟ یہ تو ہو گیا، قرآن کی بھی آیات سن لی، وہ وقتی طور پر ہمیں سکون مل گیا، نکلیں کیسے؟ ایک ریسرچ ہوئی تھی میڈیکل کی، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ دل جو ہے نا پورے جسم کو خون سپلائی کرتا ہے، لیکن دماغ جو ہے وہ دل سے اوپر ہونے کی وجہ سے خون پورے پریشر سے دماغ تک نہیں پہنچنے دیتا، اور یہ کمی جو ہے دماغی کمزوری اور ڈپریشن کی وجہ بنتی ہے. اور ریسرچ میں یہ بتایا گیا کہ اگر انسان دن میں ایک مرتبہ ایسی پوزیشن میں آئے کہ اس کا دماغ اس کی دل سے نیچے ہو اور خون درست طرح سے دماغ تک پہنچے، تو انسان جو ہے ڈپریشن، ذہنی بیماری سے محفوظ رہ سکتا ہے. تو سائنسدانوں نے اس پوزیشن میں کچھ ایکسرسائز کروائیں، لیکن ہمارے مذہب اسلام میں وہ ایکسرسائز کیا ہے؟ وہ نماز ہے. کہ نماز کے دوران جب نمازی سجدہ کرتا ہے تو اس حالت میں خون درست طریقے سے دماغ تک پہنچتا ہے، اور خون کا یہ بہاؤ دل و دماغ کو طاقت پہنچاتا ہے. یعنی نماز کی پابندی ڈپریشن اور ذہنی کمزوری کا بہترین علاج ہے. ایک اور چیز ہے کہ جب ہم بہت زیادہ پریشان ہوں، اس کو نجات کیسے حاصل کریں؟ ڈپریشن سے دل ہر چیز سے اکتا گیا ہو، ڈپریشن بہت ایکسٹریم پر پہنچ گیا ہو، اٹھنا چلنا بیٹھنا دو بھر ہو گیا ہو، لیکن اس سچویشن کا مقابلہ آپ نے خود کرنا ہے، کوئی دوسرا آپ کے لیے نہیں کرنے آئے گا. بہترین کیا ہے؟ وضو کر کے 2 نفل شکرانے کے پڑھیں، پھر بستر پر لیٹ کر الحمدللہ پڑھیں، بے حساب پڑھتے رہیں. الحمدللہ پڑھنے کی یہ فضیلت ہے کہ دکھ سکھ میں تبدیل ہو جاتا ہے، غم کو خوشی میں اللہ تعالیٰ تبدیل کر دیتا ہے. آپ کا سب ڈپریشن چند منٹوں میں ہوا ہو جائے گا. بس اپنے رب کو آنسوؤں کے تر چہرے کے ساتھ اس طرح پکارو کہ وہ کیا کام کرتا ہے آپ پر. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور ہماری جو پریشانیوں کو ہے وہ دور کریں گے جب ہم اللہ کے بتائے گئے احکامات پر عمل کریں گے. اب ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے 3 فارمولے امپورٹنٹ ہیں. ایک ہے صبر، دوسرا ہے شکر، تیسرا ہے توکل، جس کو ابھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. صبر کس طرح کریں؟ مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، لوگوں نے آپ کے سامنے آپ کے پیٹھ پیچھے بہت باتیں کی، لیکن آپ نے صبر کیا، تو اس کا اجر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر سے بہترین سے نوازیں گے. اب ڈپریشن وسوسہ کس کا ہوتا ہے؟ وہ شیطان کا ہوتا ہے. شیطان انسان کا ایمان کمزور کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ انسان جو ہے ہر وقت مایوس رہے، وہ صرف میرے راستے پہ رہے، اپنے اللہ سے دور رہے. تو جب ہم صبر کریں گے تو ڈپریشن ختم ہو جائے گا. فارمولا نمبر 2 ہے جتنا ملا ہے اللہ کا شکر ادا. کہ ہمارا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں، اپنے سے نیچے والے کو نہیں دیکھتے. اور شکر کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں. کہ اگر آپ کے پاس گاڑی ہے تو موٹر سائیکل والے کو دیکھ کر شکر کریں. کہ مطلب موٹر سائیکل والے کو دیکھ کے ہمارے اندر شکر آئے کہ اللہ نے لاکھ شکر نے مجھے گاڑی دی ہے. اور اگر موٹر سائیکل ہے تو سائیکل والے کو دیکھ کے شکر کریں. اور اگر سائیکل ہے تو پیدل چلنے والے کو دیکھ کر شکر کریں. اور اگر پیدل چل رہے ہیں تو اسے دیکھ کر شکر کریں جس کی ٹانگیں نہیں، جو چلنے سے محال. تو اس طرح ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر آئے. فارمولا نمبر 3 ہے اگر تو چاہتا ہے کامیابی ملے تو اللہ پر توکل کرتا ہے. اگر سامنے ہمیں منزل نظر آ رہی ہے کہ ہماری منزل یہ ہے، اسباب کوئی نہیں ہے، اللہ پر توکل کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ پر یقین کریں. اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں کامیابی سے نوازیں گے انشاءاللہ. مومن کی مثال یہ ہے کہ 313 کا لشکر تھا. کون سی جنگ تھی جس میں 313 کا لشکر تھا؟ کون بتائے گا؟ غزوہ بدر. جی غزوہ بدر. اور مقابلے میں کتنا لشکر تھا؟ 1000 پتہ. جی مقابلے میں ہمارے پاس دیکھیں کہ اتنا لشکر ہے اور 313 کی تعداد ہے، کمزور ہیں، لیکن اللہ نے کس طرح مدد بھیجی، ان کو کامیابی دی. یہ ہوتا ہے توکل، یہ ہوتا ہے یقین، یہ ہوتا ہے بھروسہ. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ دوں؟ صحابہ کو کہا تو صحابہ نے کہا ضرور. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 99 بیماریوں کی شفا ہے. کیا چیز ہے؟ ذکر لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. اس کا مسلسل ذکر جو ہے ہمیں پریشانیوں سے نجات دے دیتا ہے، ہمیں ڈپریشن سے نجات دے دیتا ہے. وجہ ڈپریشن پتہ ہے کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو اللہ سے دور کر لیتے ہیں اور کہتے ہی ہیں کہ اللہ مجھ سے دور ہے.
اللہ سے بدگمان رہنا کہ پتہ نہیں میں کامیاب ہو سکوں گا، کہ جب شک آ جاتا ہے پتہ نہیں میں اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکوں گا، ہمت ہماری ختم ہو جاتی ہے. تو اس ٹائم کیا ہوتا ہے، اللہ سے توکل بھی ختم ہو گیا ہے، ظاہری اسباب بھی کوئی نظر نہیں آ رہے، تو پھر ہم اپنے آپ کو ڈپریشن کی ٹریک میں لے کے چلے جاتے ہیں. لیکن جب ہم اللہ پہ توکل کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسباب بھی بنا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کامیابیاں بھی دیتے ہیں اور مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں. یہاں تک سمجھ آ گئی ہے؟ یس میم. ویری گڈ. یس. اب ایک ریسرچ ہوئی تھی ریسنٹلی، رات کی میں ایک بک اسٹڈی کر رہی تھی، تو اس میں یہ تھا کہ ریسرچ میں کہ کچھ لوگ خودکشی بہت زیادہ کر رہے تھے، تو ان کے خودکشی کے علاج کرنے کے لیے غیر مسلم ڈاکٹر نے اپنے ایک ریسرچ میں لکھا ہوا تھا بات کہ میں نے اس کو کیا کیا، اس کو تو نہیں پتا تھا نا کہ یہ کس کا کیا مقصد ہے. اس نے ڈپریشن کے مریضوں کو 5 بار منہ دھلوایا، کچھ عرصہ وہ کرتا رہا اس طریقے سے. جب اس نے دیکھا ان کی بیماری میں کچھ فرق آیا، کہ پہلے جو تھی ایکسٹریم لیول پہ ان کا تھا کہ بس ہر چیز سے وہ دل اچاٹ ہو چکا تھا، بس اپنے آپ ختم کرنا چاہ رہے تھے، لیکن جب انہوں نے یہ ان کے ساتھ تھراپی کی کچھ ٹائم بعد وہ کچھ بہتر ہو گئے. اور ہمارا اسلام کیا کہتا ہے، اسلام میں کیا ہے، 5 وقت کا وضو. جب آپ پریشان ہیں آپ وضو کریں تو آپ کو جو ذہن پر پریشانی ہوتی ہے، جو تھکاوٹ آئی ہوئی ہوتی ہے، جو آپ کو دکھ نے گھیرا ہوا ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ ریلیز ہونا شروع کر دیتا ہے. اسی طرح ایک انگریز سیگمنٹ فرائڈ ماہر نفسیات ہے، اس نے روزے کے بارے میں کہا تھا کہ روزہ جو ہے جسمانی کھچاؤ، ذہنی ڈپریشن اور نفسیاتی امراض کا خاتمہ کرتا ہے. تو یہ چیز ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے جو ہے ہم اپنے آپ کو ڈپریشن سے دور کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو ڈپریشن سے بچا سکتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں تھراپی کر لیں ایک. جی فرینڈس، میم تھراپی میں کے یہاں ایک بارے چیز ایڈ کرنا چاہوں گی. میں شیور، وائی ناٹ. اچھا، اس کے علاوہ ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے نا اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ زیادہ نیچر کے زیادہ قریب ہوتے ہیں نا، تو ان کے لیے بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. مطلب جو لوگ ایوننگ واکس کرتے ہیں یا پھر کسی پارک وغیرہ میں چلے گئے تو اور اس کے علاوہ جو گرین کلر جس کو ہم کہتے ہیں نا، گرین کلر میں ایک ایسی اٹریکشن ہوتی ہے نا کہ اس سے بہت مطلب انسان کو سکون ملتا ہے. تو جو لوگ زیادہ سے زیادہ نیچر کے قریب رہتے ہیں نا، تو ان کے لیے بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. تو یہ سجیسٹ کروں گی کہ جو لوگ زیادہ اپنے آپ کو ڈپریس محسوس کرتے ہیں نا، تو وہ کم از کم کسی نہ کسی جگہ کا وزٹ ضرور کیا کریں. اگر کچھ نہیں ہے نا تو ایٹ لیسٹ اپنے گھر کے لان وغیرہ میں ہی مطلب اپنا ٹائم اسپینڈ کریں. اور اس کے علاوہ جو اپنا زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ہے نا وہ اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کو دیں. جو لوگ زیادہ اپنے رومس میں بند رہتے ہیں نا، تو ان کے لیے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ ڈپریس ہوتے ہیں. بالکل، بہت اچھی بات کہی آپ نے، بہت اچھا ایڈیشن کیا، ویری گڈ، تھینک یو. اس کے لیے جو میں اپنا پرسنل اپنی فیملی کو اکثر سجیسٹ کر رہی ہوتی ہوں کہ میں نے گھر میں ایک رول رکھا ہوا ہے اپنی مدر فادر کے ساتھ اور بھائیوں کے ساتھ کہ ہم لوگ منتھ میں ایک دفعہ ضرور کہیں نہ کہیں باہر گھومنے کے لیے جائیں، کہ جہاں پہ ہم کھلی فضا میں سانس لیں، جہاں پہ ہم ساری فیملی مل کر انجوائے کریں، جہاں پہ اپنے آپ کو ریلیکس فیل کریں ہر طرح کی پریشانیوں سے، ہر طرح کی تکلیف سے. اور اس ٹائم میں اتنا ہم اپنے آپ کو ریلیکس مطلب محسوس کر رہے ہوتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ کوئی پریشانی کوئی دکھ تو ہے ہی نہیں. تو یہ چیز بہت ضروری ہوتی ہے. اور دوسرا جو میں آج آپ لوگوں کو میسج بھی دینا چاہوں گی اور جو بہت ضروری بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سے تعلق، اللہ سے بانڈنگ. جب ہمارا اپنے رب سے تعلق بہت مضبوط ہوتا ہے نا، ہمیں کوئی پریشانی نہیں آتی، کبھی ڈپریشن نہیں ہوتا، کبھی مایوسی نہیں ہوتی. کوئی کچھ بھی کہہ رہے ہمیں کوئی نہیں فرق پڑ رہا ہوتا، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، بس اس کا اتنا ظرف تھا، اس نے کہہ دیا. ہمارا ظرف یہ ہے کہ ہم اب دوبارہ اس کو جواب نہ دیں. یہ اللہ سے جب تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بن جاتے ہیں، ہمارے حامی و مددگار بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا تو ہے کہ میری طرف تو ایک ہاتھ تھا، اللہ تعالیٰ ہمارے طرف 7 بالش آتے ہیں. جب ہم اپنے رب سے تعلق مضبوط کر لیں گے نا، تو انشاءاللہ ہم نہ صرف دنیا کے امتحان میں کامیاب ہوں گے بلکہ ہم آخرت کے امتحان میں بھی سرخرو ہوں گے. اوکے، اب گائز بی ریڈی فار یس. میم یہ لاسٹ چیز ایک میں سجیسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ کوئی بھی چیز سوشل میڈیا پہ شیئر کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کا افیکٹ کیا ہوگا. اگر آپ کوئی بھی ایسا کانٹینٹ اگر شیئر کریں اپنے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ، فیس بک پہ، جیسے سیڈ پوئٹریز وغیرہ ہو گئی، تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے نا کہ جو بھی آپ کا اسٹیٹس سین کرے گا وہ اپنی لائف کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرے گا اور اس کا افیکٹ اس کے ساتھ ہوگا.
اور اس طرح زیادہ لوگ ڈپریشن میں جاتے ہیں. تو اپنی پوسٹ کو سب سے پہلے آپ کو دیکھا کریں کہ آپ جو پوسٹ کرنے جا رہے ہیں اس سے لوگوں کی لائف پہ کیا امپیکٹ پڑے گا. تو یہ اپنی جو کہتے ہیں نا کہ پہلے اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں, تو اس کے بعد اس چیز کو شیئر کریں. تھینک یو. ایگزیکٹلی. اور ایک تو چلو ٹھیک ہے, یہ چیز ہے, وہ پرسن جو اسپریڈ کر رہا ہے وہ اس کی تھنکنگ ہے, اس کو کرنے دیں. آپ کبھی بھی اپنے آپ کو اس سے ریلیٹ نہ کیا کریں. ہو سکتا ہے وہ نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں, ہم اس کو اپنے آپ کو اس سے ریلیٹ کر کے ہم خود بھی نیگیٹو ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز بھی بہت ضروری ہے, ہمیں یہ بھی اویئرنیس دینی ہے کہ ہم ایسی چیزیں نہ پھیلائیں. لیکن جو لوگ اس چیز پہ کو قابو نہیں پا رہے ہوتے, تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس سے دور رکھیں, ہم اپنے آپ کو ویسا نہ بنائیں, ہم ان کو بہت زیادہ گہرائی میں نہ سوچیں. سم ٹائم آج کل ریسنٹلی میری ایک اپنی پرسنل آبزرویشن ہے, میری ایک فیملی ممبر ہے, ان کے کانٹیکٹ مطلب جس میں ان کا میں اسٹیٹس دیکھ رہی ہوتی ہوں, اور اس کو دیکھ کے مجھے ڈیلی بیسس پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے, میں ڈپریس ہی ہو رہی ہوتی ہوں کہ ہر ایک جو ان کا اسٹیٹس ہوتا ہے, ہر ایک میسج جو ہوتا ہے وہ نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے. تو اس سے کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی ہم اس کی طرف اٹریکٹ تو ہو رہے ہیں نا. کوشش یہ کریں کہ ان چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہونے کی بجائے کیا کریں, ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. چلیں گائز, ٹائم تھوڑا قریبی ہو رہا ہے تو ہم تھراپی کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی انگلی جو ہے, ایک رائٹ ہینڈ لے لیں, لیفٹ ہینڈ لے لیں, فرسٹ فنگر اور آپ کی جو تھمب ہے ان دونوں کو پکڑیں. اب آپ نے اپنی انگلی جو ہے ناک کے الٹے سائڈ پر, الٹا جو نتنا ہے اس کے سوراخ کے قریب رکھ کر معمولی سے دبائیں اور ناک کی سیدھی جانب سے سانس لیں. کر لیے سب نے ایسا؟ میم صحیح سمجھ نہیں آئے. ڈیئر, آپ اپنا انگوٹھا اور انگوٹھے کے ساتھ کی جو انگلی ہے اس انگلی کو ناک کے لیفٹ سائڈ پر جو ہول ہے اس کو بند کر دیں اور پھر سانس لیں. Is it clear? Yes ma'am, clear. Okay, now start. لمبے لمبے تھوڑا سانس لیں. کیا آپ کو میرا سانس فیل ہو رہا ہے, کہ آپ کو وائس آ رہی ہے اس کی؟ نو میم. چلے پھر خود ہی اپنے سانس کو مطلب ایک لمبا میم لمبا. مجھے تھراپی کی سمجھ نہیں آئی, دوبارہ بتا دیں. ڈیئر, آپ کے انگوٹھا اور انگوٹھے کے ساتھ کی جو فنگر ہے, چاہے وہ آپ رائٹ ہینڈ لیں یا لیفٹ ہینڈ لیں, اس کی فنگر کو اپنے ناک کے لیفٹ سائڈ کا جو ہول ہے اس پر رکھ کے اس کو بند کر دیں اور پھر لمبا سانس لیں. پہلے سانس کو پورا فل باہر کی طرف کھینچیں اور پھر اس کو اندر کی طرف اس طرح اسموتھ وے میں ریلیزنگ کی طرف لے کے آئیں. It's done. Yes ma'am. Yes ma'am. Okay. آپ اپنے رائٹ سائڈ پہ ایسا کریں, رائٹ جو ہول ہے اس کو بند کریں اور پھر لمبا سانس لیں. پہلے باہر کی طرف لیں اور پھر اندر کی طرف لیں, بہت لمبا سانس. hurry up guys. Okay, good. سب نے کیا یہ تھراپی؟ Yes ma'am. Yes ma'am. مجھے ٹیکسٹ کے تھرو بتائیں کہ سب نے کیا تھراپی. Yes ma'am. بیسیکلی یہ تھراپی اگر ویڈیو آن ہوتی تو ہم ہر پرسن کو دیکھ کے کر رہے ہوتے, لیکن کچھ سم ٹائم کسی کے لیے ایشو ہوتا ہے, وہ نہیں کر پا رہے ہوتے, تو اوکے, نو ایشو. اب اس کو کیا کرنا ہے, یہ آپ کے لیے ٹاسک ہے کہ آپ نے پورے 1 ویک اس کو کرنا ہے. 5 منٹ مارننگ میں, 5 منٹ ایوننگ میں, اور پھر نیکسٹ میں آپ سے پوچھوں گی کہ کتنا آپ کو اس کا ریزلٹ ملا. اب ہم نیکسٹ تھراپی کی طرف آتے ہیں. آپ پہلے سب سوچیں. میم بیٹھ کے کرنی ہے تھراپی؟ بیٹھ کے کرنی ہے؟ آپ بیٹھ کے, اٹس اپ ٹو یو, آپ بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں, آپ کھڑے ہو کے بھی کر سکتے ہیں, آپ لیٹ کے بھی کر سکتے ہیں, لیکن بیسٹ یہی ہے کہ بیٹھ کے کریں اور پراپر ایک پوزیشن میں بیٹھیں کہ اچھی طریقے سے آپ اٹینٹیو ہوں. اس طرح پھر آپ کو میم ایک ہفتہ کرنی ہے, 5 ٹائم صبح اور 5 ٹائم رات کو. یس. میم ایک بار ایکسکیوز می میم, اس کا بینیفٹ کیا ہوگا؟ بینیفٹ یہ ہوگا کہ جب ہم اکثر جو ہے جب اس طریقے سے کر رہے تھے تو ہماری جو پریشانی جو ہے, جو ٹینشن جو ہے, وہ اس کو سوچتے ہوئے نا
हमारी क्या हो रही होती है, बिल्कुल रिलीज हो रही होती है, हमारा जो माइंड है बहुत रिलैक्स वे में जा रहा होता है। ये मैं एक्सरसाइज अक्सर रात को करती हूँ जब मुझे नींद का हो के ना आ रही हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि थेरेपी के थ्रू मुझे नींद बहुत अच्छी आती है। तो इसका ये रिजल्ट होगा। ओके मैम। जी, नेक्स्ट थेरेपी की तरफ चलते हैं। गाइस, परेशानी के मुतालिक सोचना छोड़ दें। जो भी परेशानी है, अगर सोचते रहेंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। इससे आपके जहनी दबाव में इजाफा होगा और आप अंदाजा अंदर ही सुलगते रहेंगे। आपको अंदाजा नहीं होता कि आप अपने अंदरूनी तौर पर बहुत ज्यादा जो अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन हजरत अली करम वजह फरमाते हैं कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि जिसकी फिक्रें ज्यादा हो जाती हैं उसका बदन बीमार पड़ जाता है। हमारा तो काम ही नहीं है, सब कुछ करना वाले अल्लाह की जात है। हमें अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक बनाया, हमारे जिम्मे है जो अल्लाह ने हमें अहकामात दिया हम उस पर अमल करें। हम क्या करते हैं, सोचें, फजूल की डाल डाल के अपने आप को परेशान रखते हैं। तो अपने आप को बुरी सोचों से हर महफूज रखना है। जब भी सोच आए उसी टाइम आप अच्छी सोच लेकर आ जाए, ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके की प्रैक्टिस से आपके नेगेटिव थॉट्स जो है वो खत्म होती जाएंगी। नेक्स्ट, अगर पॉसिबल हो तो एटलीस्ट 45 मिनट्स की वॉक करें। ये खुद हमारे घर में पर्सनल प्रैक्टिस चल रही है मेरी मदर की, कि हम उनको 45 मिनट्स नहीं कर सकती, लेकिन एटलीस्ट वो 15 to 20 मिनट्स करती हैं, बट उसका अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव रिजल्ट हमें मिल रहा है। तो आप भी करें। फर्स्ट 15 मिनट दरमियानी चाल हो, देन 15 बहुत तेज तेज, और फिर लास्ट में 15 मिनट्स फिर दरमियानी चाल हो जाए। तो इस तरीके से क्या होगा कि आप जो है अपने आप को जब रिलैक्स फील करेंगे और जो डिप्रेशन जो है उसको आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होता जाएगा, खत्म होता जाएगा। अब इसके बाद सिर्फ एक टास्क है, वो लिख लें आप लोग, और देन हमारा लास्ट क्वेश्चन आंसर सेशन होगा कि आपको मैं क्वेश्चन बताऊंगी, आपने उसका देखना है यस और नो, और फिर एंड में मैं उसको आपको रिजल्ट बताऊंगी। जी डियर, प्लानिंग बनाएं सबसे पहले 1 वीक की, सिर्फ 1 वीक इनफ है। सबसे पहले तो आप कोशिश ये करें कि आप 1 डे की प्लानिंग करें। 1 डे के बाद जब उसको सक्सेसफुल कर लें फिर उसको 1 वीक पे चेंज कर दें। किसका माइक ऑन है, काइंडली उसको ऑफ कर दें। फर्स्टली सुबह उठकर फजर की नमाज पढ़ें, एक टास्क ये है आपका। जिक्र अस्कार करें, फिर अपने रोजाना के काम करें। देन जो काम ज्यादा अहम है सबसे पहले उसे करें। इन कामों के साथ साथ जो मैं आपको एक टास्क दे रही हूँ वो ये है कि 1 वीक का टास्क है, काम के साथ अपने जज्बात को रोजाना चेक करें कि आपको किस नफरत के जज्बात को आपने चेक करना है। आप लिख रहे हैं इसको, नफरत के जज्बात को चेक करें, और मैं भी इसकी प्रैक्टिस करूंगी, आप भी करेंगे, फिर हम उसको रिजल्ट को मैच करेंगे। नफरत के जज्बात, गुस्से के जज्बात, पेशमानी, परेशानी के जज्बात, एंड देन हसद के जज्बात। इन तमाम को आपने लिख लेना है, अपने काम के दौरान से चेक करना है कि आप किस किस चीज को किस तरह आप उसको कवर अप कर रहे हैं, या कहाँ पे आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको भी आपने लिखना है। और एंड में हम इसका रिजल्ट देखेंगे और इंशाल्लाह आपको इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। मैम नफरत के और कौन कौन से जज्बात आपने बताए, प्लीज दोबारा बता दें। जी डियर, नफरत, मैम दोबारा से बता दें। नफरत, जी डियर, नफरत, गुस्सा, परेशानी। नफरत, गुस्सा, परेशानियों, पेशमानी और हसद, ये 4 चीजें हैं। इन जज्बात को आपने निकालना है, कोशिश करनी है अपने काम के साथ साथ। वो जहां भी हैं, आप स्टूडेंट लाइफ में, आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में है, आप जॉब में है, जो भी लाइफ है उसमें आपने इसको नोट करना है। अब 3 चीजों के अपने अंदर पैदा करना है। वो क्या है? मोहब्बत, प्यारो मोहब्बत। और इसको जो हम सॉरी टू से हमारी सोसाइटी में इसको बहुत नेगेटिव वे में लिया जा रहा होता है प्यारो मोहब्बत। इसको हमने पॉजिटिव वे में, इसको जो इश्क हकीकी की बात कर रहे हैं हम, इसके मजाजी की नहीं बात कर रहे हैं, इश्क हकीकी की बात करते हुए मैं कह रही हूँ कि मोहब्बत वो बहन भाइयों से, आपके अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली मेंबर्स से, अपने पेरेंट्स से, उनको देखते हुए आपने जज करना है। देन प्यार, वही उससे रिलेटेड बात। लास्ट वन है ताउन। इनको अपने दिल के अंदर पैदा करना है और उन 4 चीजों को खत्म करना है। और इसके ऊपर जो आप ऊपर हेडिंग देंगे ना, उसके ऊपर हेडिंग देंगे आप अपनी जज्बाती डायरी, कि आपने उसको ऐसी डायरी बना देना है कि जिसमें आप रोजाना के जज्बात को रिकॉर्ड करेंगे, जो जो अनासिर हुए, जो जो तस्करा हुआ,
उनको आप लिखेंगे, किन जज्बात की वजह से आप भड़के, किन जज्बात की वजह से आप ठंडे हुए, किन जज्बात ने आपके लिए में आपकी पर्सनालिटी के अंदर अहम किरदार अदा किया, उसको सबको आपने अपनी डायरी के अंदर लिखना है। और इंशाअल्लाह इस डायरी से आप अपने जज्बात को समझने और उन पर काबू पाने में कामयाब होंगे। ये थेरेपी हमने अपने एक इंस्टीट्यूट के अंदर ड्यूरिंग ट्रेनिंग हमने की थी और इसका हमें बहुत फ्रूटफुल फायदा मिला था। इंशाल्लाह आप लोगों को भी इसका मिलेगा। और सेम जिस तरह जी मैम ये जो चीजें लानी है ना, प्यार और मोहब्बत और बाकी क्या थे मैम, वो सही आवाज नहीं, आवाज कट के आ रही थी। इंशाल्लाह डियर हम आपको एक मैसेज के थ्रू आपको हम ग्रुप में भेज देंगे, जो हमारा रॉयल गर्ल्स का ग्रूमिंग का ग्रुप था उसमें शेयर कर देंगे। और जिस तरह सरसत ने कहा कि हम दुआएं भी भेजेंगे, तो इंशाल्लाह हम वो शेयर कर देंगे। डोंट वरी, ये आपकी असाइनमेंट है, रिलैक्स होकर कीजिएगा। अब बेटा एक बात आ गई है, एक इम्पॉर्टेंट बात। क्वेश्चन आंसर सेशन है, ये सिर्फ 5 to 7 मिनट्स का है, इसको केयरफुली सुनना है, ठीक है। और आंसर किसमें देना है, यस और नो में। अपने आंसर सिर्फ नोट करते जाइएगा, पूरी स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट राइट 1 एंड देन राइट यस। अगर आपका आंसर यस है, राइट यस। अगर आपका आंसर नो है, राइट नो। मे आई स्टार्ट? आप रेडी हैं? यस मैम। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, क्या आप दिन में ज्यादा दुखी रहते हैं और हंसते बहुत कम हैं? यस और नो? नो। नो, जस्ट राइट, don't tell me, just write dear. Okay, write at your page. Okay, make a page, write question 1 and then write the answer yes or no. Okay, is it clear? Yes ma'am. क्वेश्चन नंबर 2, क्या दूसरों की छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है और चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं? यस और नो? जस्ट राइट। क्वेश्चन नंबर 3, क्या आप अपने रोजमर्रा के कामों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते? यस और नो? क्या आपका वजन बहुत तेजी से बढ़ जाता है और बहुत तेजी से कम हो जाता है? यस और नो? क्वेश्चन नंबर 5, क्या आपको ऐसी बीमारी है कि जब आप बिस्तर पर लेटते हैं तो कई कई घंटों नींद नहीं आती? यस और नो? नेक्स्ट, क्या आप बगैर कुछ किए थकावट महसूस करते हैं और एनर्जी बहुत कम हो जाती है? यस और नो? क्वेश्चन नंबर 7, क्या आप में दूसरों के लिए एहसास बहुत कम है और उसके लिए परेशान रहते हैं? यस और नो? क्या आपको भूख बहुत कम लगती है और सुस्त बहुत ज्यादा हो गए हैं? यस और नो? क्वेश्चन नंबर 9, क्या आपको अपने मरने के ख्यालात बहुत ज्यादा आते हैं? यस और नो? क्या आपको सोचने या फैसला करने में दुश्वारी पेश आती है या कोई डर लगता है? यस और नो? जी बेटा, ये 10 क्वेश्चंस थे, सबने आंसर्स नोट डाउन कर लिए आपने? एक्सक्यूज मी मैम, आप दोबारा रिपीट कर सकती हैं ये क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन से? थर्ड क्वेश्चन से जी। डियर, टाइम आप देखें, सबने नमाज। ओके, आई विल ट्राई। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी में करूंगी, अगेन कर रही हूँ। हरी अप, सब सुनिएगा, उसको लिखते जाएं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या आप दिन में ज्यादा दुखी रहते हैं और हंसते बहुत कम हैं? यस और नो? क्वेश्चन नंबर 2, क्या दूसरों की छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है और चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं? यस और नो? क्वेश्चन 3, क्या आप अपने रोजमर्रा के कामों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते? यस और नो? 4, क्या आपका वजन बहुत तेजी से बढ़ जाता है और बहुत तेजी से कम हो जाता है? यस और नो? क्वेश्चन 5, क्या आपको कोई ऐसी बीमारी है, यानी जब बेड पर लेट जाने की कई घंटों लेट जाएं और कई घंटों नींद नहीं आती? यस और नो? क्या आप बगैर कुछ किए थकावट महसूस करते हैं और एनर्जी बहुत कम हो जाती है?
यस और नो। क्या आप में दूसरों के लिए एहसास बहुत कम है और इसके लिए परेशान रहते हैं? यस और नो। क्या आपको भूख बहुत कम लगती है और सुस्त बहुत ज्यादा हो गए हैं? यस और नो। क्या आपको अपने मरने के ख्यालात बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा आते हैं, सॉरी? यस और नो। क्या आपको सोचने, समझने या फैसला करने में दुश्वारी पेश आती है या कोई डर लगता है? यस और नो। ठीक है डियर, सबने आंसर नोट डाउन कर लिए? यस मैम। गुड। अब हम देखते हैं कि जवाब हाँ में 3 या इससे कम हाँ में हो तो आप वाइट जोन में हैं, यानी आपको डिप्रेशन नहीं है। क्लियर हो गया कि अगर आपकी जवाब 3 हाँ में है या 4 हाँ में है तो आप वाइट जोन में हैं, यानी कि आप सेफ जोन में हैं, सेफ साइड पे हैं, आपको डिप्रेशन नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट आता है कि अगर जवाब 3 या इससे ज्यादा से ज्यादा 7 के दरमियान हाँ में है तो आप ग्रे जोन में हैं, यानी कि थोड़ी सी टेंशन लेते हैं और फिर ठीक हो जाते हैं और जो भी खुशी मिली उसमें खुश रहते हैं। क्या ऐसा है? नेक्स्ट, अब लास्ट जो है कि जिनके अंदर 8 या 10 हाँ में जवाब है तो वो कहाँ पर हैं? वो ब्लैक जोन में है। वो ऐसे लोग जो हैं वो बहुत जल्दी डर जाते हैं, दूसरों का खौफ बहुत जल्दी अपने सर पर सवार कर लेते हैं और अपने आप को दूसरों से बहुत ज्यादा कंपेयर करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन जो है ड्रेडफुल है। अपने आप को कूल डाउन करें, ऐसी सिचुएशन से अपने आप को बचाएं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन आंसर के सेशन इन थेरेपीज के थ्रू इंशाल्लाह आप जो है डिप्रेशन फ्री हो जाएंगे। क्लियर गर्ल्स? यस मैम। मैम ओके। अब लास्ट में अगर किसी ने अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है, हमारे पास जस्ट लास्ट 7 मिनट्स हैं, किसी ने कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है, अगर कोई ऐसा हुआ हो डिप्रेशन का और फिर वो उससे बाहर आए हो। मेरे पास मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है लेकिन मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। जी गर्ल्स, कोई शेयर करना चाहेगा? यस गर्ल्स, हरी अप, किसी ने शेयर करना है कि नहीं? मैम है ही नहीं। है ही नहीं? वेरी गुड। इसका मतलब बहुत अच्छी बात है कि आप कभी डिप्रेशन का शिकार हुए ही नहीं और अल्लाह ना करे कभी हो। एक्सक्यूज मी मैम, डिप्रेशन तो नहीं होता, मतलब कोई बात ऐसी हो जाती है, कोई मतलब माइंड में वो रह जाती है बार बार, मीन्स नींद में भी इस तरह वो मतलब रिपीट होती रहती है, कोई बात ऐसे डिप्रेशन तो नहीं होता, कोई टेंशन वगैरह होती है वो तो अलग बात है। डिप्रेशन में कोई एक और बात मेरे ख्याल में और मेरे ख्याल में हमारा जो मेन गर्ल्स का स्पेशली इशू है, बॉयज का भी हम सेफ एक साइड पे रखते हैं कि घर पे अगर किसी भाई ने कुछ कह दिया, किसी बड़ी बहन ने कुछ कह दिया, कभी फादर ने कह दिया, तो हम जरूर डिप्रेशन में चले जाते हैं। कैसा है? नहीं, डिप्रेशन तो नहीं होता, मीन्स वो बस बात माइंड में रह जाती है, भूलती नहीं है, मीन्स भूलते नहीं और उसको हमेशा हमेशा याद रखते हैं जहन में कि ऐसा हुआ था और उस पर्सन को भी बावर कराते रहते हैं कि तुमने ऐसा किया था, तुमने ऐसा कहा था। जी ऐसे ही होता है। ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। जी, टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है। रिसेंटली मैं आपसे अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि ये जो इंसिडेंट हुआ था 2019 में, 2 मई को हुआ था मेरे यंगर ब्रदर का बहुत सवेयर एक्सीडेंट की जिसकी वजह से वो आईसीयू में थे और हमारी पूरी फैमिली मेंबर्स, हम सब जो हैं 15 to 20 डेज के लिए ट्रॉमा में रहे थे। हमें कुछ नहीं पता था, कुछ खाने का नहीं पता था, कुछ पीने का नहीं पता था, हमें घर की मामूलात का किसी चीज से हमें सरोकार नहीं था। भाई कहाँ थे? ट्रॉमा में, आईसीयू में। सारे फैमिली मेंबर कहाँ हैं? ट्रॉमा में है। ये सिचुएशन 20 डेज और अब हम डिप्रेशन में हैं। अब इसके लिए हमारे अपने ही फैमिली जब हमारा उनसे कांटेक्ट हुआ तो उन्होंने, जब हम सबकी सिचुएशन देखी और सबकी सिचुएशन सेम थी, तो उन्होंने हमें बताया था कि आपकी पूरी फैमिली एक डिप्रेशन जोन में जा चुकी है और उससे निकलने में आपको बहुत टाइम लगेगा। और ऐसा ही हुआ था कि हमें उसको कवर अप करने में कम से कम
3 to 4 months لگے تھے کہ جیسے ہی ینگر بردر ریکوری ان کی ہوتی رہی اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ڈپریشن کا جو زون تھا وہ کم ہوتا گیا, اس کو ہم تھوڑا اپنا زون جو ہے اس سے نکلتے آئے. لیکن ہم نے کیا کیا, ہم مایوس نہیں ہوئے تھے. اور اس کے لیے جو میں آپ سے ایک بہترین شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اس میں جو چھوٹے بھائی کا میں کہتی ہوں کہ اس ٹائم اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ کیا تھا اور اس کو ابھی تک ڈاکٹرز بھی مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں, فیملی ممبر بھی مانتے ہیں. معجزہ کیا ہوا تھا کہ ڈپریشن ان کے ایکسیڈنٹ کے دوران چوٹ ایسی لگی تھی برین پہ کہ ان کا برین فلی ڈیمیج ہو چکا تھا, سانس جو ہے ان کا بند ہو گیا تھا. لاسٹ اسٹیج تھی کہ ڈاکٹرز نے ہمیں کہا دیا تھا کہ سوری آپ کا پیشنٹ نہیں ہے. لیکن دعاؤں نے, اللہ پر توکل نے, اللہ پر یقین نے, اللہ پر بھروسے نے, انہی ڈاکٹرز نے پھر ہمیں بتایا تھا کہ یہ واقعی ایک معجزہ ہوا ہے کہ پرسن جو ہے 15 to 20 ڈیز کوما کے بعد ریکور کیا اور ماشاءاللہ اس نے 30 to 40 ڈیز کے اندر اتنا اچھا ریکور کیا کہ ڈاکٹرز بھی حیران تھے اور ہم سب خود حیران تھے. کیونکہ جو پرسن بھی جاتا تھا جب انہیں کوما میں دیکھتے تھے وہ یہی کہتے تھے کہ سوری مائٹ بھی 3 days ہیں, مائٹ بھی 4 days ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس فیس سے نکالا, اس پریشانی سے نکالا, اس انزائٹی سے نکالا, اس ڈپریشن سے نکالا. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ ینگر بردر اب ہمارے ساتھ ہیں. ہم سب الحمدللہ ایک ہیپی فیملی ہے اور اس سے اچھی زندگی گزار رہی ہیں. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ جب ہم اللہ کے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ بھی ہمارا ہو جاتا ہے. اللہ پر یقین رکھیں, کوئی مایوسی نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے, کوئی دکھ نہیں ہے, کوئی ڈپریشن نہیں ہے, سب کچھ چھوڑ دیں, صرف اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کریں. ٹھیک ہے آپ کو نقصان بھی ہوتا ہے, آپ کو دھوکہ بھی ملتا ہے, آپ کو منافقت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے, لیکن آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے آپ کو ہمیشہ پازیٹیو رکھنا ہے. پازیٹیو تھنکنگ کا رول بہت زیادہ ہے. نیگیٹو تھنکنگ تو وہ تو منٹوں میں ہی کوئی ہمیں بدگمان فوراً کر دے, کوئی ہمیں شک میں مبتلا کر دے, ہم ہو جائیں گے. لیکن پازیٹیو تھنکنگ جو ہے سب لوگوں پر بھاری ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم خود بھی پازیٹیو رہیں, اپنی سوسائٹی کو بھی پازیٹیو رکھیں اور اپنا پازیٹیو رول پلے کریں, جیسا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری ٹیم کر رہی ہے. RSC اللہ تعالیٰ نے مزید کامیابیاں دیں, ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں, جتنے بھی ہمارے ہیڈز ہیں, جتنے ممبرز ہیں, اور اسپیشلی سر اسامہ, کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامیابیاں دیں اور ہمیں ان کے ساتھ مل کر مزید اچھے کام کرنے کی توفیق دیں. آمین ثم آمین. اس کے بعد اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو بتا دیں, ورنہ ہم سیشن کو اینڈ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ میم. السلام علیکم آپ سب کو. سو وعلیکم کتنے منٹ السلام. رہ گئے ویسے؟ I think sir just 2 minutes are left. جسٹ 2 منٹ. اوکے تھینک یو سو مچ میم, آپ کا اتنے اچھے سے ایکسپلین کیا. مجھے ویسے ان باکس میں بھی میسیج آئے نا کہ آپ نے بہت اچھا وہ سمجھایا, کیونکہ یہ ضرورت ہے. اس سے پہلے جو بات ہو رہی تھی نا کہ مطلب ہم پیچھے صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پچھلے دور کی بات کر رہے تھے کہ وہاں بھی ہم لوگ مطلب جو 313 اور 1000 کا مقابلہ تھا یا جو کچھ بھی تھا, مطلب آج کے دور میں ہمیں صرف یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, سمجھ کے عمل بھی کرنے کی, کہ جو پہلے اللہ تعالیٰ کے رولز اور ریگولیشن, یہ جو اسلام تھا آج بھی وہی ہے. بس ہم جو اپنے ارد گرد ماڈرنزم کو دیکھتے ہیں نا تو پھر ہم ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا یہ اسلام کی وہ چیز ہے کہ ہم اپنی لائف میں جیسے اب ہم ہیں اس کے اکارڈنگ دیکھو, وہ اتنا سخت دین نہیں ہے ہمارا. ہمیں خود کو تھوڑا سا ریئلائز کرنا چاہیے کہ ہم اس کو اپنے ماحول کے مطابق ڈھال دیں. ہر چیز ہے اسی حساب کے ساتھ ہی ہمیں سکھائی جاتی ہے, ہمارے پاس ساری رہنمائی موجود ہے, بس صرف ہم امپلیمنٹ کریں. باقی یہ کہ پازیٹیوٹی بندے کو خود ہونا چاہیے. پازیٹیو نیگیٹیوٹی ہر جگہ ہے آج کل, تو جو ایون دوست بھی ہے نا, کلاس فیلوز, جو کچھ بھی ہے, ہر جگہ نیگیٹیوٹی ہے. آپ لوگ خود پازیٹیو ہوں, باقیوں کو چھوڑیں کون کیا بولتا ہے. آپ اپنے اندر کی جو چیز ہے نا, کانفیڈنس خود کا لائیں. جو میں کر رہا ہوں, میں وہ ایک چیز ہوتی ہے کہ مطلب when you know your worth you move different. لوگوں کو چھوڑ دیں, جدھر آپ کو اچھی چیز ملتی ہے اس کو دیکھیں, باقی لوگوں کو چھوڑیں. اور باقی ہم اس سیشن کے بعد جو کویسچن تھے آپ کے, کہ ہم نے جو 4 چیزیں ہم نے اپنانی ہیں, پھر 3 وہ جو بھی ہے, ایک وہ بھی ہم میسج کوشش کرتے ہیں ایک PDF بنا لیں. اور صبح شام دعائیں بھی, مطلب کچھ ایسی دعائیں بھی ہیں کہ وہ ہم صبح اور شام کو اپنی عادت بنا رہے ہیں, وہ سب لوگ آپ کیجیے گا. جسٹ 2 to 3 منٹس کی ہوتی ہیں, تو آپ سب لوگوں نے پڑھنی ہے, ہم لوگ شیئر کریں گے ابھی. تو اس کے بعد اس سیشن کو ہم نے انشاءاللہ بعد میں بھی کنٹینیو کریں گے. اور نیکسٹ انشاءاللہ فرائیڈے کو ہمارا
تفسیر کے بارے میں بھی ہوگا, ہم پراپر بتائیں گے, مطلب تفسیر بھی ہوگی. انشاءاللہ سورہ فاتحہ, سورہ بقرہ اور سورہ نساء پہلی کیٹیگریز میں ہم ان 3 سورت کی, اس میں ہم اپنے انشاءاللہ روز اکارڈنگ چیزیں, مطلب ہم نے زندگی گزارنی کیسے ہے, یہی زندگی ہے, یہی لوگ ہیں, ہم سب کچھ ہیں, ہم نے بس اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے, اپنے مائنڈ کو ایڈجسٹ کرنا ہے کہ ہم نے اس کو فردر گزارنا کیسے ہے. باقی ایسا ہی ہے سر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زبان میں رکھیں, سب کو کامیاب کریں, آمین. اللہ سب کے نصیب اچھے کریں. سو بس اسی آمین طرح جڑے رہنا ہے ہم, کیونکہ بس انشاءاللہ. ایفرٹ کر رہے ہیں کہ ہم سب لوگ ایک دوسرے سے فائدہ لیں. دیکھو صرف ہم نے سوچا تھا, اب دیکھو سارا کچھ کرنے والے تو ہم نہیں ہیں نا, وہ دیکھو اب مصباح کر رہی ہیں, ان کی توسط سے یہ ساری طرف پازیٹیوٹی اور یہ سارے لیسن جا رہا ہے. سو آپ میں سے ہی کل کو کوئی ہو سکتا ہے کہ اس چیز کو لیڈ کرے. تو بس ایسا اور میسج تھا سوری ٹو میرا. سے سر, آئی جسٹ وانٹ ٹو سے ون تھنگ کہ اس میں میرا بھی کوئی رول نہیں ہے, اس میں صرف اور صرف اللہ کی ذات کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا توفیق دی, اتنی ہمت دی کہ ہم کر سکے. اور میں تو یہی کہوں گی کہ میرا اس میں کوئی رول نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات کا رول ہے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا پاور دیں, اتنی نالج دیں, اتنی سینس دیں کہ ہم پازیٹیوٹی کو مطلب پھیلا سکیں. اور میں ایک اور میسج دینا چاہوں گی لاسٹ ون, کہ آپ لوگ ایک چیز کیا کریں کہ ظہر, مغرب یا عشاء کی نماز کے ساتھ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھا کریں اپنی ہدایت کے لیے. یہ بہت ضروری ہے. آج کل ہماری سوسائٹی جو ہے بے راہ روی کا شکار بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے. تو ہم اپنے آپ کو ٹریک پہ لا سکتے ہیں, ہدایت پہ لا سکتے ہیں, صرف اللہ سے مدد مانگ کر. اور انشاءاللہ جب ہم اس کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد کریں گے. تھینک یو سر, اب انشاءاللہ کنٹینیو کریں. سوری. انشاءاللہ آمین آمین, بے شک بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ جو انگزائٹی, ڈپریشن اور یہ حالانکہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا, بس مفت میں چیزیں ہیں نا ہم نے اپنے پر سوار کر لی ہیں کہ آیا کہ یہ ڈپریشن ہو رہا ہے, ہمیں یہ ہو رہا ہے. کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. دیکھو صبر بہت بڑی چیز ہے. جب بھی آپ کو کسی معاملات میں پریشانی ہونا, میرا ایک چیز ہے کہ نا, ہم جب ارد گرد دیکھتے ہیں نا کہ لوگ خودکشیاں کرتے ہیں, قسم سے چاہے کسی بھی معاملات میں ہو, چاہے دنیاوی معاملات میں, عشق مجازی ہو, حقیقی میں تو خیر ہو نہیں سکتا. یہ جو کامیابی ناکامی ایگزام کی ہوتی ہے, یا کوئی اور سٹریس ہوتا ہے گھر کا, یا کوئی بھی بات, آپ نا جسٹ 1 ویک اب ارد گرد دیکھو, جو اسٹڈی کر لو بے شک نا, وہ جو سوسائڈ اٹمپٹ ہوتی ہے نا, وہ 1 ویک مطلب وہی ڈیوریشن ہوتا ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کے بعد میری زندگی ختم ہو گئی ہے, فلاں ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. صرف وہ 1 ہفتہ صبر کر لو, اس کے بعد پھر آپ اپنے آپ کو دیکھنا کہ پھر جو بعد کا ٹائم ہوگا نا, آپ اس ٹائم کو مطلب کراہت فیل ہوتی ہے, مطلب لعنتیں بھیجتے ہو ایک قسم کا کہ پتہ نہیں اس سچویشن میں اگر میں تب یہ اسٹیپ کر لیتا یا کر لیتی تو آج میں کیا ہوتا. مطلب تھوڑا سا ایسا صبر ہی. کر لو, صبر بہت بڑی چیز ہے. یہ لکھ لو کسی بھی جگہ, کسی بھی سچویشن میں آپ آؤ, کچھ نہ کرو, سو جاؤ. ایون سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بندہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا, یا اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں, ایسا ہی. متنفر ہو جاتا ہے ایگزیکٹلی. دنیا سے کہ اللہ اور یہ ساری چیزیں. کیونکہ جب آپ اس طرح کے اسٹیپ میں جاتے ہو تو تب یہ ہوتا ہے نا کہ جو سوسائڈ اٹیمپٹ یا ڈپریشن ٹائپ میں جاتے ہیں ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا. کیونکہ جب آپ نماز اور اس طرح کی چیزوں میں باقاعدہ ہوتے ہو تو آپ ڈپریشن کا تو تصور ہی نہیں ہوتا کہ آپ اگر پراپرلی نماز اور یہ ساری چیزیں پڑھ رہے ہو تو پھر تھوڑی سی پریشانی آتی ہے. یہ ڈپریشن والا فیکٹر نہیں ہوتا. لیکن جب آپ اس چیز سے تھوڑا سا ہم سائڈ لائن ہوتے ہیں, پھر ہی ہماری زندگی میں نا یہ اونچ نیچ آ جاتی ہے. سو بس یہ چیز ایسا ہے ہی. کہ جب بھی کوئی تکلیف ہو, دیکھو ہمارے فیملی میں ایون ڈیتھ ہو جاتی ہے, کچھ بھی ہو جاتا ہے, یہ صرف اللہ کی چیزیں ہیں جو اللہ کی امانت ہے. ہم سب لوگ, اب ہم ہیں کل ہم نہیں ہوں گے. کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں بالکل بھی نہیں ہوتی. ویسے تو کچھ بھی نہیں ہے, سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے, لیکن پھر بھی بہت ساری چیزیں ہم اس کو کر سکتے ہیں, اپنی عادت اور اپنی روٹین کو. سو اس چیز کو آپ ضرور دیکھیے گا, چاہے ایگزام ہو یا کسی بھی لائف میں کوئی بھی بڑا فیکٹر ہو. جب یہ مائنڈ میں ہے نا کہ مطلب اب کیا ہوگا, یہ میں یہ سوچا ہوا تھا, اس کے بغیر تو میں مطلب کیا ہو جاؤں گا, لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مر جائیں گے, فلاں ہو جائیں گے, پھر غلط اسٹیپ لینا شروع ہو جاتے ہیں. صرف 1 ہفتہ صرف صبر کر لو, اس کے بعد کا ڈیوریشن آپ دیکھ لینا کہ کدھر اپنے آپ کو اسٹینڈ کرتے ہو. یہ ساری فضول اور بکواسیات ہوتے ہیں میرے نظر میں, تو میں تو سیدھا سیدھا اس طرح بولتا ہوں کیونکہ ریئلٹی بولنا چاہیے. کہ جو ہم اپنے آس پاس بھی دیکھتے ہیں نا, ہم یونیورسٹی فیلوز ہیں سارے, مطلب تو ادھر ادھر ہم ان کی خرافات اور دماغ کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم بہت ساری چیزیں. تو آئی تھنک صرف تھوڑا سا صبر کر لینا چاہیے. ہم ہر بندے میں صبر بہت ہے. تو ایک جو آج کل بہت کم ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی اچھا دوست, آپ کو اچھا دوست یہی ہوتا ہے, دیکھو آپ اچھی باتیں, ایون اگر آپ کے آس پاس کوئی اویلیبل نہ بھی ہو نا, سو ہمارے پاس
قرآن ہے, قرآن کی صورت میں بہت ساری چیزیں ہیں. صرف ایک لائن کو ہم پڑھ لیتے ہیں, عمل نہیں کرتے, سمجھتے نہیں ہیں. مطلب اگر ہم اس کو پریکٹیکل لیں نا, ایک چیز کو ہم پڑھتے ہیں گناہ, مطلب جھوٹ والا گناہ ہے, سو دھوکہ دینا فلاں, مطلب 2 لائن ہی ہیں, لیکن ہر کوئی جھوٹ بول رہا ہے, ہر کوئی دھوکہ دے رہا ہے دوسرے کو. اپنی اپنی کیپیسٹی میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جدھر جس کا داؤ لگتا ہے وہ مطلب دوسرے کو چیٹ کر ہی رہے ہوتے ہیں. کیا آپس میں فرینڈز کلاس فیلوز ہی کیوں نہ, ٹھیک ہے, وہ چھوٹی چھوٹے معاملات میں کر رہے ہوتے ہیں. ہم پڑھنے کی بجائے چھوٹا سا بس عمل کر لیں, پھر آپ کو اپنا مشکل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کو اس سچویشن میں گائیڈر بھی چاہیے ہوتا ہے کہ آپ کو اس سچویشن سے پکڑ کے بیٹھ کے تھوڑا باہر نکالے, تھوڑا سا گائیڈ کرنے کے لیے. اس کے لیے آپ کسی بھی اپنے اچھے فرینڈ سے یا کوئی بھی, جیسے ہمارا ایک سیشن تھا, میں بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ یہاں پہ شیئر کریں اپنے ایکسپیرینس کو, یا کسی سچویشن میں ایسے گزر رہی ہیں تو وہ آپس میں ہم میڈم سے پوچھیں, ہم لوگوں سے ڈسکس کریں. سو انشاءاللہ جب انسان میں اللہ نے بہت زیادہ ویل پاور ہے, ہر چیز وہ سب کچھ آپ پانی ختم ہو گیا. تو بس میرا یہ چھوٹی سی چیز ہے, کیونکہ میری اپنی, میں جب بھی بولتا ہوں یا کوئی چیز, وہ میری خود کی آبزرویشن ہے, ٹھیک ہے. ہم لوگ کتابوں میں پڑھ کے ادھر ادھر کی چیزوں کو دیکھیں تو وہ ہر کوئی پڑھتا ہے, ہر کوئی پڑھتا ہے, اتنی ساری چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں. اصل چیز ہوتی ہے اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا. تو ایگزیکٹلی. آپ لوگ ان چیزوں کو بس تھوڑا سا نا. اور میں ایک چیز, ایک آخری لائن میری ہے کہ کبھی بھی اس چیز کو نہ کہ خوشیوں کو ویٹ نہیں کرنا. زندگی ایک اسٹرگل کا نام ہے. کسی کی بھی لائف مطلب ایسی نہیں ہے سیدھی کہ خوشیوں سے, جس کے پاس فائنینشلی ویک ہے وہ بھی پریشان ہے, فائنینشلی اسٹرانگ ہے, اللہ نے ان کو بھی اسی چیز میں ڈالا ہوا ہے, امتحان میں ڈالا ہوا ہے. ایک بات ہے کہ اپنی خوشیوں کو اپنے کام میں, چھوٹا چھوٹا بھی کام کر رہے ہو نا, ایگزام کی تیاری کر رہے ہو, برتن دھو رہے ہو, کپڑے دھو رہے ہو, پڑھ رہے ہو, جا رہے ہو, خوشی ڈھونڈا کرو, اسی چیز میں خوشی محسوس کرو. یہ نہیں کہ کامیابی آئے گی, فنکشن ہوگا, برتھ ڈے ہوگی یا کوئی شادی شدی ہوگی تو تب ہم خوش ہوں گے, اس طرح تو پھر آپ ساری زندگی خوش نہیں رہ سکتے. اپنے آپ کو سیف زون میں لے کے آؤ, ہر ایکٹیویٹی میں اپنا سکون ڈھونڈو, نیگیٹو اپنے ہر لمحے کو انجوائے کرو. اللہ نے زندگی دی, اب تھوڑا دیر بیٹھ کے سوچو تو صحیح کہ اتنی بڑی زندگی ہے, صرف یہ اسٹڈی میٹر نہیں کرتی, ٹھیک ہے, یہ تو ایک پارٹ آف لائف ہے. اس سے بڑھ کے بہت کچھ ہے. ہم گھریلو چیزوں پہ یا باقی گھر میں یا کسی اور چیز میں اسٹریس میں آ کے بس ہماری تو زندگی یہی ہے, فلاں ہے, ہم کیا ایسے تھے فلاں تھے. سو بہت ساری چیزیں ہیں, ہر بندے کی لائف میں, فیملی لائف ہو وہ بھی ٹف جا رہی ہوتی ہے, کسی کی بھی سکون میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو لیکن یہ ہے کہ اس کو سکون میں خود بنانا ہے. ایک بات آخری ہے کہ دیکھو, جس ہستی کی خاطر پورا جہاں بنایا گیا, ہم لوگ ہیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے, ان کی خاطر ان کو مطلب دنیا میں انہوں نے آنا تھا, اور ہم لوگ ہیں, ٹھیک ہے, جس کی خاطر یہ سب کو ہمیں پتہ ہے کہ پوری دنیا چہل پہل, آج یہ ایڈوانس ہو رہا ہے, اس سے آگے اور بھی ایڈوانس ہو رہے گا, ٹھیک ہے. لیکن ذرا سوچو تو صحیح, ان کی زندگی میں کتنی مشکلات ہیں. کیا ان کی زندگی میں جو ہم لوگ جس کو سکھ سمجھتے ہیں, مطلب دنیاوی چیزوں کو سکھ سمجھتے ہیں, ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. ان کی زندگی تو ہے ہی نا, مطلب پوری اسٹرگل, تکلیف, پیٹ پہ پتھر باندھنا, خون اور یہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں انہوں نے برداشت کیا. سب سے زیادہ تکلیف پوری مطلب اتنے کسی کو بھی نہیں ہے نبی کو جتنے ہمارے نبی کو. تو لیکن ان کی زندگی میں مطلب سکون, آرام, وہ تو تھا نا, روحانی سکون, ساری چیزیں ہیں. لیکن اگر آپ دیکھو کہ پھر ہم کیا چیز ہے ان کے مقابلے میں, جس کی خاطر آج ہم ادھر ادھر گھوم پھر رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, اسی کے صدقے ہیں نا, انہی کے صدقے. تو ان کی لائف کو دیکھ لیں, مطلب تھوڑا سا اگر جو واقعات ہم نے اسلامیات میں ایون پڑھے ہوئے ہیں بچپن میں, ان کو پڑھے ہوئے ہیں نا, اب تھوڑا سا بیٹھ کے, کیونکہ آج کل ہم سوچتے زیادہ ہیں, جب آپ باقی چیزوں کو زیادہ سوچتے ہیں تو کیا تھوڑی دیر کے لیے ان چیزوں کو بھی بیٹھ کے سوچ لیں کہ ان کی لائف میں, ہاں ہم نے پڑھا تو تھا کہ طائف میں پتھر لگے تھے, تو کس وجہ سے تھے, کیا چیزیں تھیں, کیوں. تو وہ چیز اب تھوڑا دیکھ لیں کہ ان کی زندگی بھی نا دنیاوی تکلیف سے کم نہیں تھی, اگر ہم چیزوں کو سمجھتے ہیں. بٹ اللہ نے ان کو روحانی اور ہر طرف سے سکون دیا ہوا تھا. وہ کدھر کدھر سوتے تھے, مطلب ہمیں پتہ ہے نا, ہم صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھتے ہیں, کوئی پہاڑوں پہ سو رہے ہیں, کوئی کدھر ہے, سکون ہے ان کی زندگی میں. تو اٹ مینس کہ اصول تب بھی وہی تھے, اصول آج بھی وہی ہے, ہر چیز وہی ہے. ہم آس پاس کے ماڈرنزم کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب ہم کر ہی نہیں سکتے یہ وہ. ابھی تو یہ ہے نا کہ اگر ہم کچھ بھی کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, تو ان پہلے کی نسبت درجہ ہمارا زیادہ ہے, اگر ہم اپنے آپ کو اس چیز میں لے کے ہیں.
تھوڑا سا بھی فالو کرنا شروع کر دیں. کچھ بھی نہیں, دیکھو صرف نماز پڑھ, نماز تو چھوڑنا نہیں چاہیے, جس کا بھی ہے مطلب ایون فرض پڑھ لو, جس سے نہیں بھی ہوتا. ہم لوگ لمبے جوڑے چکر میں پڑ جاتے ہیں, نہیں پڑھو, ساری پڑھو, یہ کرو وہ کرو, مشکل بناتے ہیں. ایک بندہ پڑھ ہی نہیں رہا کچھ بھی, جسٹ ایٹ لیسٹ کوئی نماز نہیں پڑھتا, ایک اس کو پڑھنے کی شروع کروا دیں. جب ہم بولتے ہیں کہ 5 کے 5 ہیں ابھی پڑھو, سختی تو پھر بندے کو ویسے نہیں, آج کل تو وہ نہیں ہے, سچویشن کے حساب سے لے کے چلنا چاہیے. اگر آپ 2 پڑھ رہے ہو تو انف ہے, اس کو کنٹینیو کرو. اللہ تعالیٰ کو وہ عمل بہت پسند ہے جو مختصر ہو لیکن مستقل ہو. بے شک 1 پڑھو 2 پڑھو, بعد میں عادت ہو جائے گی, وہ اللہ کا کام ہے. دیکھو اگر انسان کے بس میں کوئی چیز ہوتی, کسی کو ہم لے کے, میں آپ لوگوں کو بول سکتا ہوں ٹھیک ہے, لیکن آپ پہ امپلیمنٹ زبردستی نہیں کروا سکتا. وہ آپ نے 1 پڑھنی ہے 2 پڑھنی ہے, جتنی آسانی سے ہو جائے. اب دیکھو اگر بندے کے اختیار میں ہوتا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو بھی اسلام کی طرف لے آتے, کہ وہ جو ابو جہل, ٹھیک ہے, مطلب ان کے پاس بھی ساری چیزیں ہمارے نبی سے لے کے آج ہم جو بھی ہیں, ہمارا کام ہے بتانا, ٹھیک ہے, سو آئی تھنک یہ چھوٹی سی باتیں, مطلب یہ ہم آج بھی کل بھی وہ باتیں یہی ہیں, لیکن یہ ہے کہ ماحول کے ساتھ جڑے رہنے سے نا یہ ساری چیزیں آتی ہیں. وہ مطلب میں کسی کو بھی وہ نہیں کہتا, ہر بندے کا اپنا فرقہ, سارے ہمارے لیے جیسے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ایک جو مسجد کا ماحول ہوتا ہے نا, جیسے تبلیغی جماعت والے یا باقی لوگ مسجد میں درس کیوں دیتے ہیں, بیان کیوں دیتے ہیں, اتنے بڑے بڑے جلسے کیوں ہوتے ہیں, وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ماحول کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے. انسان کے دل میں نا اللہ نے ایک فطرت یہ بھی ہے نا کہ تھوڑا سا ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں جب ہم اس ماحول میں. اب ہم آن لائن گھر بیٹھے ہیں, سب کو پتا ہے کتنا پڑھا ہے آپ سب لوگوں نے, یونیورسٹی کا ماحول نہیں ملا ہم لوگوں کو, ٹھیک ہے. جیسے ہم یونیورسٹی میں جائیں گے تھوڑا ٹائم لگے گا ایڈجسٹ ہونے میں, پھر وہ پہلی روٹین آنا, پھر ٹیسٹ اسکیجول شروع ہوں گے, تب جا کے ہم ایڈجسٹ ہوں گے ماحول میں رہنے سے, ٹھیک ہے. جب ہم فزیکل کلاس ہوتی ہے زیادہ پڑھتے ہیں, چاہے مڈ ہو یا سیمسٹر ہو. اب آپ دیکھ لو, آپ نے فائنل میں بھی کچھ نہیں پڑھا ہونا, بس پتہ ہے آن لائن ہے. اس لیے مسجد کا یا کوئی بھی چیز ہو, ماحول میں جڑے رہنے سے چیزیں ریکال ہوتی ہیں, بار بار یاد دہانی ہوتی ہے. یہ جب چھوٹی موٹی زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں نا, تو تب بھی وہ یاد دہانی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم اپنی طرف بلا رہے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ یہ سیشن ہو گیا, یہ اس طرح کی چیزیں ہم گروپ میں اپنی آپ فرینڈ میں بیٹھے ہوتے ہو نا, تھوڑی تھوڑی باتیں اس طرح کیا کرو, ماحول کے ساتھ جڑا کرو. اور کبھی کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھ رہی ہوں, نماز ذکر سب کچھ ہے, پھر بھی میری زندگی میں کامیابی نہیں ہے. کیا آپ کی زندگی میں کامیابی صرف وہی ہے کہ میں نماز یا چیزیں ایک چیز کر رہے ہیں تو میری زندگی سکون سے ہو جائے؟ تو پھر ہمارے نبی اور باقی سب لوگوں نے کیا نمازیں اور باقی چیزیں نہیں پڑھی تھیں, ٹھیک ہے. ہم لوگ نا ایک چیز کرتے ہیں, اچھا کام کرتے ہیں, اس کا سوچتے ہیں کہ ہمیں فوراً رزلٹ ملے اس چیز کا. نہیں, میں نے اچھا کام کر لیا, میں نماز, بے شک آپ اچھی نیت سے, اللہ کو بھی پتہ ہے کہ پیور نیت سے نمازیں پڑھ رہے ہو, لیکن جب بھی تھوڑی تکلیف آتی ہے, وہ میں اتنا کچھ قرآن تہجد باقی چیزیں بھی, وہ میری آیا کہ آپ کی روٹین ہوگی, عادت ہوگی, لیکن پھر بھی پھر ہمیں یہ چیز بھی پھر وہ لے جاتی ہے نا, مائنڈ کو غلط سائڈ پہ لے جاتی ہے کہ نہیں, ہم اتنا اچھا ہو کہ بھی پھر ہمارے ساتھ یہ کیوں ہوا ہے. یہ کیوں والی چیز ہے, اگر آپ کو کوئی تکلیف ملی ہے اسی میں سر آپ کو سیٹسفائی رکھے. کرنا ڈپریشن کے حوالے سے. جی بس ابھی کریں گے, آپ پہلے اپنی بات ختم کریں پھر. بس ہو گیا, آپ کیا کہہ رہے تھے؟ سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ہماری لائف میں ہوتا ہے, روٹین لائف میں, کہ ہم جیسا ہوتے ہیں ہم اگلے انسان سے یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ایسا ہی ریئیکشن کرے, مطلب ایسے ہی ہمیں ڈیل کرے ہمارے ساتھ, لیکن وہ انسان کیوں نہیں سمجھتا پھر ہمیں, دیکھو اور پھر ہم ایک اسی چیز بات کو لے کے بہت اسٹریسفل ہاں ہوتے ہیں اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. ٹھیک تو ہے ٹھیک ہے یہ چیز بہت ڈسٹرب کرتی ہے لائف میں, یہ تو میں آپ گائڈ کرتے ہیں کیا کرنا چاہیے. جی میں آپ کا پوائنٹ سمجھ گیا. اب دیکھو, ہم جب بولتے ہیں کہ ہمیں پازیٹیو رہنا چاہیے, پازیٹیوٹی, ٹھیک ہے, تو اٹ مینس کہ ہمیں خود کو رہنا چاہیے. ہم یہ تو پھر وہ ہوگی نا, آپ ایکسپیکٹیشن کر رہے ہو کسی دوسرے سے. ایکسپیکٹیشنز جو ہوتی ہیں وہ ہمیشہ کیا کہتے ہیں کہ ڈس اپوائنٹمنٹ کی طرف لے کے جاتی ہیں. چھوٹی سی, اگر آپ اپنی فرینڈ کی اسائنمنٹ بھی بناتے ہو نا, کہ میں آج اس کی اسائنمنٹ بنا کے دے رہی ہوں, کل کو یہ نہیں سوچو کہ جب میں بزی ہوں گی یا کچھ بھی ہوگا تو وہ مجھے بنا کے دے گی. یہ بھی ایک ایکسپیکٹ رکھنا ہے, آپ نے وہ بھی نہیں رکھنا. سو میری اماں کہتی ہیں ہمیشہ اس چیز میں نا, نہیں
ایک منٹ میں تھوڑا بتا دوں. ایک چیز ہے جو آپ کی بات ہے نا کہ جب ہم کسی کے ساتھ اس طرح وہ ہمارے ساتھ کیوں کرتے ہیں. دیکھو میری ماما کہتی ہیں کہ ہم لوگ نا اپنے دل پہ بھول جاتے ہیں لوگوں کو. جیسے ہمارا دل ہے, ہم اچھے ہیں نا تو ساری دنیا ویسی ہی ہوگی, ٹھیک ہے. تو اٹ مینس کہ آپ ایک چیز ہے, یہ ریئلٹی ہے کہ مطلب ہمیں اپنی اچھائی کو ختم نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن دوسروں کے ساتھ برا بھی نہیں کرنا چاہیے. کہ یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ دنیا کو دنیا کے حساب سے ٹریٹ کرو, اپنی اچھائی نہ ختم کرو, ایکسپیکٹیشن نہ رکھو کسی بھی چیز کے لیے کہ ہم اس کے ساتھ اچھا کریں, وہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں. آپ لوگوں کو اتنا دیکھو, میں اپنی لائف کا نا میری اپنی 1 پوائنٹ ایجنڈا میں نے بنایا ہے اتنی آبزرویشن کے بعد اور دنیا دیکھنے کے بعد, کہ میں کسی بندے کے ساتھ برا نہیں کرتا. مطلب کہ میں یہ ہے کہ نا 1 پوائنٹ ایجنڈا یہ ہے کہ ہر بندے کے ساتھ اچھا بیہیو کرو, اس کو چاہے جتنا مرضی لگے, مطلب لگے کہ یہ بندہ ویلا ہے اس طرح, یہ وہ, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ اپنی اچھائی کو ویسٹ نہ کرو, اگلا بندہ جو مرضی کرتا ہے اس کو اتنا الاؤ نہ کرو کہ وہ آپ کو ہرٹ کرے یا کچھ بھی ہے. یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں جو ہمیں بس جب ہم ایکسپیکٹیشن اور یہ ساری چیزیں ختم کر دیں گے نا تو ان شارٹ کچھ بھی نہیں ہونا. یہ میری اپنی ہے, دیکھو اس کے علاوہ اگر کوئی اور کا پوائنٹ ہے وہ بتا سکتے ہیں, لیکن یہ ریئلٹی بیس پہ ہے کہ جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں نا, اچھا ہم سمجھتے ہیں ساری دنیا ویسے ہے, دنیا کو دنیا کے حساب سے ٹریٹ کرو. اس کا یہ نہیں مطلب کہ ان کے ساتھ برا کرو, کسی کے ساتھ بھی برا نہیں کرنا. اگر کرو گے اسٹارٹ تو ان کے اوپر واپس دوبارہ کسی نہ کچھ صرف ہونا ہی ہے. جو لوگ آپ کے ساتھ برا کر رہے ہیں تو وہ اللہ ان کو کسی اور طرف سے ان کی آزمائش ہوگی, ٹھیک ہے, وہ اپنی لائف میں بھی ویسے ہی فیس کریں گے. اس لیے ہم نے دوسروں کو نہیں دیکھنا, جو وہ فیس کرے گا خود. بس مصباح, اگر آپ کا اس میں کوئی پوائنٹ ایڈ آپ کر دیں, کیونکہ میری بالکل آبزرویشن بہت جی سر, آپ نے بہت اچھا لیکن سر اگر کیا. ایک چیز یہاں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جب ہم ایکسپیکٹیشن لگا لیتے ہیں نا تو اس میں ایک چیز لمٹس کا بھی آ جاتا ہے. ہم نہ کبھی خود لمٹس کو کراس کریں نہ دوسرے کو کرنے دیں. جب ہم لمٹس ہوتی ہیں ایک دنیا کے حساب سے بھی نہیں ٹریٹ کر رہے ہیں نا, وہ ہم پتہ ہے ہماری سوسائٹی میں کیا پروموٹ کر رہی ہے, اچھے کے ساتھ اچھا کرو, برے کے ساتھ برا کرو. حالانکہ ایسا نہیں ہے, اچھے کے ساتھ تو اچھا کرو, ٹھیک ہے, وہ اچھا ہے نا, اس لیے برے کے ساتھ اچھا کرو, ہو سکتا ہے وہ آپ کی اچھائی سے امپریس ہو کے وہ بھی اچھی راہ پر آ جائے. ہم کیا کہتے ہیں, ہم برا جو شخص ہے نا اس کو برا نہیں, مطلب سوری برائی کو برا نہیں سمجھتے, ہم شخص کو برا سمجھ رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ایک پرسن اگر ڈرگ ایڈکٹڈ ہے یا کوئی ایسا ہے کوئی اس کو مطلب ایشو ہے, ہم اس کو برا سمجھ رہے ہوتے ہیں, اس کی مطلب اس کی جو بیماری ہے اس کی طرف نہیں دیکھ رہے ہوتے. ان چیزوں کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ پھر مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہم اپنا اچھا رول پلے کریں, سامنے والے کو اتنا اپنی اچھائی سے امپریس کر دیں کہ وہ واقعی آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو جائے کہ دیکھیں میں نے اس کا اتنا برا کیا لیکن وہ کیا کر رہا ہے, اپنا پازیٹیو رول پلے کر رہا ہے اور اپنی اچھائی کو اس نے قائم رکھا ہے. تو وہ بھی آپ کی پرسنالٹی کا ایک اچھا امپریشن ہے کہ جو آپ نے اسٹارٹ سے قائم کیا تھا اور اینڈ تک قائم کیا. اور جتنے بھی ہارڈ شپس آئیں, جتنے مشکلات آئیں, جتنی پریشانیاں آئیں, انہوں نے آپ کو کبھی بھی نیچا نہیں کیا. کبھی بھی آپ اپنی جو صحیح ٹریک ہے اس سے نہ ہٹے. ایک بہت ہی اچھا مجھے میسج دے رہے تھے مولانا طارق جمیل صاحب کہ جو برا کہے چپ ہو جاؤ, جو ستائے صبر کرو, کہ اللہ کی قسم ایسی طاقت بنو گے پہاڑ بھی راستہ دیں گے. تو کتنی خوبصورت بات ہے کہ یہی بات ہی ہمارے لیے موٹیویشن ہے کہ اس کو ہی ہم اختیار کر لیں تو نہ ایکسپیکٹیشن نہیں گی, نہ ہم برے کو برا کہیں مطلب کہیں گے, ہم صرف اپنی اچھائی پر قائم رہیں گے اور اپنی اچھائی کو پھیلائیں گے اور اپنی اچھائی سے لیکن دوسروں میم کو. ساتھ میں پھر ہمیں یہ ڈر ہوتا جی ڈر ہے کسی. کہ یہ انسان مطلب آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی میم اگر ہم چپ ہو جائیں یا کچھ بھی نہ کہیں جیسے آپ کہہ رہی ہیں تو مطلب پھر وہ اگلا انسان تو ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دے, ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے اور ہم اس کی کنسرن بھی چاہتے ہیں کہ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں اگنور نہ کرے. لیکن ڈیئر اس پہ تو ایک یہ بات کیوں اور بھی ہوتا ہے, جی ایک چیز اور بھی ہے ڈیئر, کہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے نہ بیٹھ جائیں کہ سامنے بلی آ رہی ہے, کبوتر کہے آنکھیں بند ہے, اس کو نہیں پتا بلی آ رہی ہے. ایسا بھی نہیں کرنا. سچویشن اگر کچھ ایسی ہے, تمام مسائل آپ کے اگینسٹ ہے, تو آپ تب بھی اپنے لیے اسٹینڈ لیں
اپنے آپ کو منوائیں, یہ چیز بھی ضروری ہے. یہ نہیں کہا کہ بھائی آپ اپنی اچھائی کے چکر میں اپنی وہ جو ہے ختم کر دیں, آپ کی اپنی جو سیلف اسٹیم ہے اس کو بالکل لو کر دیں. نہیں, اپنی سیلف اسٹیم کو ہمیشہ ہائی رکھیں. سیلف اسٹیم پہ کبھی بھی بات نہ آئے. جب سیلف اسٹیم پر بات آئے تو پھر آپ کھڑے ہوں. یہ چیز ہے میم, یہ نا یہاں پہ جو ان کا کوشچن ہے نا کہ مطلب کتنا ہم لوگ یہ کر رہے ہیں برداشت. دیکھو وہ پہلے بھی میم نے بولا تھا کہ لمٹ ہونا چاہیے. دیکھو اگر فرض کرو چاہے فرینڈ ہو نا آپس میں, اگر ایک کی آپ اتنی زیادہ رسپیکٹ کرتے ہو, اگلا بندہ آپ کو بار بار اسی چیز پہ ہرٹ کر رہا ہے, اگنور کر رہا ہے, اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ پھر اس کے پیچھے لگ جاؤ. آپ بھی اپنی ورتھ خود بناؤ. اگر آپ ایک بندے کے ساتھ اچھا کر رہے ہو اور وہ آپ کو ادھر اور اتنا ہی نہیں سمجھ رہا کہ ایک بندہ ہمارے ساتھ اتنا اچھا بہیو کر رہا ہے, ہر چیز میں سپورٹیو ہے, ٹھیک ہے, اور بعد میں ہم اپنی نا ایک چیز یاد رکھو کہ کسی بھی چیز کو, کسی بھی انسان کو اپنی کمزوری نہ بناؤ. کمزوری بناؤ صرف ہماری وہ اللہ آپ میرا تعالیٰ کے ساتھ. سر میں یہ پوچھیں پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں